Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asma Amil by Unknown Rights. Let's start the last episode of this novel. उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर ना भी पसंद आई तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर। खैर स्टार्ट करते हैं। शहरियार गायब दिमागी से खाकी लिबास में मलबूस लेडी ऑफिसर्स को देख रहा था जो सर पर लाल रंग की कैप पहने खड़ी थीं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। डॉक्टर प्लीज़ देखें मेरी बहन को, ये उठ नहीं रही। आहान जैसा पत्थर दिल मर्द आंखों में आंसू लिए गोया हुआ। इसको कहीं उठ जाए, अभी तो इसने अपने मेजर से शादी करनी है। आहान अपने हवास में बिल्कुल नहीं था। मलाइका आरिस के सीने में मुंह छुपाए अब हिचकियों से रोने लगी। आरिस की आंखें खुद नम हो रही थीं। शहरियार तो नजरें ज़मीन पर टिकाए बैठा था, जहां लारीब का बहने वाला खून फर्श रंगीन कर चुका था। शी इज़ नो मोर। बंगले के हॉल में डॉक्टर की मध्यम आवाज़ गूंजी। शहरियार की साकत पड़ी आंखों से एक आंसू टूटता चला गया। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप डॉक्टर हैं, इसको उठाएं। आहान की गर्जदार आवाज़ हॉल में गूंजी तो डॉक्टर डरकर बेसाख्ता पीछे हुई। वो सुर्ख आंखें लिए बफरा हुआ शेर लग रहा था। उसके यूं बोलने से जो आर्मी में मलबूस लोग उसके इर्द गिर्द जकड़े खड़े थे, वो भी एकदम ही कुछ कदम दूर हुए। उन सब के दूर होते ही वो लपक कर स्ट्रेचर की जानिब बढ़ा। देखें, इसे उठाएं, आज इसकी सालगिरह है, मैंने इसे विश भी नहीं किया था। आहान एक बार फिर इल्तिजाया लहजे में बोला। लारीब, आहान ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, उठ जाओ, वरना मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं इस मेजर की जान खुद अपने हाथों से लूँगा। फिर तुम्हें ही शिकायत होगी कि मैंने तुम्हारे मेजर को यूं तड़पा कर क्यों मारा। आहान अब गुस्से से बोला, पर सामने पड़ा वजूद यूं ही साकी तो जामिद बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। शहरियार खड़ा हुआ। आरिस अपने दोस्त को देखकर तड़प उठा, जिसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हुआ पड़ा था। उसकी आंखों में कोई रंग, कोई जज्बा कुछ भी ना था। शहरियार होले होले किसी शिकस्ता मुसाफिर की तरह स्ट्रेचर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। वो अपना मिशन जीतने के बाद भी अपना सब कुछ हार चुका था। मलाइका आरिस के सीने लगी सिसकती हुई शहरियार को देखने लगी। शहरियार स्ट्रेचर के कुछ कदम दूर जाकर रुका और लारेब को देखने लगा। भूरी आंखें जिनमें झांक कर मेजर शहरियार इश्क की मंजिलें तय कर गया था, आज वो आंखें बंद थीं, और अब ये आंखें हमेशा ना खुलने के लिए बंद हो गई थीं। इन्हें बंद करने वाला भी वो खुद ही था। शहरियार अब खामोश सूजी हुई आंखों और सुर्ख चेहरे से लारेब के मनमोहने चेहरे को देख रहा था, जो खून बहने की वजह से पीला पड़ चुका था। अब उसकी नज़रें भटकती हुई उसके लबों पर जाकर ठहरीं, जो नीले पड़े थे और साइड से खून की लकीर बह रही थी। शहरियार के हाथ पैर बुरी तरह कँपा रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया। शहरियार का हाथ अब लारेब की पेशानी से चंद इंच की दूरी पर था। चेहरा सपाट था, पर उसके जिस्म की कपकपाहट इस बात का पता दे रही थी कि शहरियार अजियत के किस मुकाम पर है। शहरियार का हाथ लारेब की पेशानी से कुछ दूर रुका, बुरी तरह कपकपा रहा था। वो लारेब को आखिरी बार महसूस करना चाहता था। अचानक उसकी नज़र लारेब के चेहरे पर पड़ी। उंगलियों के निशान बड़े वाज़िया थे। उसने एकदम अपना कपकपाता हाथ पीछे कर लिया। वो उसे छू नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उसे शहरियार नहीं दी थी, फिर अब किस हैसियत से वो उसे छूता। खामोश आंसू बहते उसकी कुछ दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी में जज़ब होने लगे। वो लारीब की जानिब देखते हुए पीछे की जानिब कदम उठाता चला गया। बिलाखिर वो पलटा और भागता हुआ बंगले से बाहर निकल गया। आरिस एकदम उसके पीछे लपका, पर वो जीप ले जा चुका था। अब जो कुछ करना था आरिस को ही करना था, सो वो वापस पलटा और बंगले के हाल को देखने लगा, जहाँ हर जगह खून और लाशें ही नज़र आ रही थीं। वो हर चीज़ की हिदायत देने लगा। आने दो इसको, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ, मेरी ही माँ बन गई है। मिनाल बेगम ने गुस्से से बर्तनों को पटका। पता नहीं सुबह की कहाँ गायब है। इंसान बताकर चला जाता है, पर नहीं, इसने तो माँ को तंग करके रखना है। मिनाल बेगम कहते साथ पटकने वाले अंदाज से बर्तन फेंक रही थीं। सुबह लारीब के कमरे में ना होने से पता चला था कि उनकी बेटी फ़िलहाल घर पर नहीं। तब से उनकी बड़बड़ाहट जारी थी। आखिर लारीब ने भी उन्हें जिज करके रखा हुआ था। उन्हें बताए बगैर ही हर काम कर लेती थी। आ गई, और ज़रा तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आज तुम्हें भी जूते ना लगाए तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर मीनाल बेगम गुस्से से बोली और नल बंद करके दरवाजे की जानिब बढ़ गईं।
گھر آنے کی فرصت منال بیگم دروازہ کھولتے ساتھ ہی شروع ہوئی، پر دروازے پر ناقابل بیاں حالت میں کھڑے احان کو دیکھ کر ان کی زبان کو بریک لگی۔ احان گھر کے اندر داخل ہوا۔ احان بیٹا تم اس وقت؟ منال بیگم احان کے پیچھے گئیں، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے عارض، ملائکہ اور ان کی آخری اولاد اب اس قابل نہیں رہی کہ خود چل پھر سکے۔ وہ کسی اور کے کاندھوں پر اپنا آخری دیدار کروانے آئی تھی۔ آرمی کے یونیفارم میں ملبوس آفیسرز نے اسٹریچر صحن میں لا کر رکھا۔ منال بیگم پیچھے مڑیں اور دھک سے رہ گئیں۔ ملائکہ اور عارض آرمی یونیفارم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ گھر کے صحن میں ایک بار پھر سفید چادر سے ڈھانپا گیا وجود پڑا تھا۔ منال بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ احان، منال بیگم نے لڑکھڑاتی زبان سے احان کو پکارا۔ احان نے سرخ نم آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ کون؟ منال بیگم کی آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے بہنے لگے۔ لاریب، میری بیٹی کہاں؟ منال بیگم کی ہچکیاں بند گئیں۔ سب کچھ کھونے کا خوف ان کی رگوں میں تیزی سے سرایت کرنے لگا تھا۔ ماضی ایک بار پھر خود کو دہرا رہا تھا۔ احان کی آنسوں بھری آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے زمین بوس ہونے لگے۔ منال بیگم نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور نفی میں سر ہلاتی پیچھے مڑی۔ عارض اور ملائکہ ان کی حالت دیکھ خود بھی آپ دیدہ ہو چکے تھے۔ عارض بیٹا، منال بیگم نے عارض کو پکارا اور عارض کو لگا وہ کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ آپ دونوں نے آرمی یونیفارم؟ منال بیگم سے بولنا دشوار تھا۔ عارض نے ملائکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک لمبا سانس بھرتی منال بیگم کے قریب آئی۔ ان کے سامنے کھڑی ہو کر وہ سب کچھ پروفیشنل انداز میں بتاتی چلی گئی۔ تمام بات بتا کر وہ خاموش ہوئی تو منال بیگم کو دیکھا جو بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ملائکہ کچھ بھی کہے بغیر اسٹریچر کی جانب بڑھی اور سفید چادر ہٹائی۔ منال بیگم لبس یہ خشک آنکھوں سے قدم با قدم چلتی لاریب کی جانب بڑھ گئی۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ منال بیگم اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے بولی۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ اپنی بوڑھی ماں پر تمہیں ذرا ترس نہیں آیا؟ یہ سب کرتے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تم ہی اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو؟ منال بیگم غصے اور بے بسی سے بول رہی تھیں۔ منال بیگم کی بات پر احان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور کسی کو کال ملانے لگا، پر اب بھی جواب نہ دادر، ہر کسی کی تکلیف کی پرواہ کرنے والی، اپنی تکلیف سے آزادی پا چکی تھی، سو اب پرسکون ہو کر پڑی تھی۔ چہرے پر سکون ہی سکون ظاہر ہو رہا تھا۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ ویسے تو میری ماں بنی رہتی ہو، ذرا سی تکلیف پر مجھے ٹاننے لگ جاتی ہو، اب میری اتنی اذیت پر چپ کیوں پڑی ہو؟ منال بیگم نے لاریب کے بےجان وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پر ایک بار ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند کر سو جانے والے کہاں اٹھتے ہیں؟ لاریب نے بھی اب کہاں اٹھنا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیا جاتا۔ تم بری ہو، تم بالکل اچھی بیٹی نہیں ہو۔ منال بیگم اب اس کے بے جان وجود سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ یہ دیکھو تمہارے بارے میں کیا جھوٹ بول رہی ہے، کہتی ہے تم مجرم ہو۔ میری پیاری بیٹی مجرم کیسے ہو سکتی ہے؟ منال بیگم نے لاریب کی پیشانی چومی اور اس کے بال سہلانے لگی۔ سب جھوٹ بولتی ہیں، میری بیٹی بہت اچھی ہے، مجھے پتا ہے وہ کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتی۔ چلو شاباش، تم اٹھو، آج تمہاری سالگرہ ہے، میں نے ابھی تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ ڈش بھی بنانی ہے۔ منال بیگم لاریب کے لمبے بھورے بال جو اب کافی بکھر چکے تھے انہیں سلجھاتی ہوئی بولی۔ لاریب اٹھ جاؤ، اپنی ماما کو تنگ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تم جانتی ہو تمہاری ماں کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، خدارا اسے یوں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ تم ہی تو میرے جینے کی واحد وجہ ہو۔ عارض سے منال بیگم کی باتیں سننا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ملائکہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر، شہریار آفس میں داخل ہوتے ساتھ ہاتھ سر پر لے جاتے بھاری آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ آفیسر بیٹھو۔ سامنے کرسی پر بیٹھے سینئر نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو وہ آگے بڑھتا کرسی پر بیٹھا۔ سینئر آفیسر نے اس کے خون آلود یونیفارم کو دیکھا، پھر اس کے سرخ چہرے اور بے حد سوجی ہوئی سرخ کالی آنکھوں کو دیکھا۔ میجر شہریار آج کہیں سے بھی وہ روبوٹ جلال والا میجر نہیں لگ رہا تھا۔ بریفنگ تو ان کو میجر عارض سے مل چکی تھی کہ میجر شہریار اپنا فرض نبھانے کے لیے کس حد تک جا چکا ہے، پر اب اپنے سامنے بریفنگ کے لیے بیٹھے میجر شہریار کو دیکھ کر انہیں اپنی اس جوان پر بے حد فخر محسوس ہوا جو اپنے جذبات کو پس پشت ڈال کر حتیٰ کہ اپنے عشق کی میت کو چھوڑے یہاں پر موجود تھا۔ یہ USB اس میں موجود ویڈیو کلپ میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ واصف علی ہی وائٹ ڈیول تھے۔ شہریار نے USB ٹیبل پر رکھی۔ یہ کچھ کاغذی ثبوت اور فائلز ہیں،
جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاریب امیر ٹاکسی گلائمر اور سائلنٹ اسٹارم گینگ کی ایک لیڈر تھیں۔ خود کو اور واصف علی کو ہمارے حوالے نہ کرنے پر مجھے ان کا انکاؤنٹر کرنا پڑا۔ اینڈ ناؤ شی شہریار کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ بہت ضبط کے ساتھ کیس کی ساری بریفنگ دینے آیا تھا۔ اس جملے پر اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ سامنے بیٹھا سینئر اس آفیسر کو دیکھ رہا تھا جو کمال ضبط اور جرأت رکھتا تھا۔ اس نے آرمی جوائن کرتے جو قسم کھائی تھی وہ آج پوری بھی کی تھی۔ اپنے خون سے جو انگوٹھا لگایا تھا اس کو اپنا فرض پورا نہ کر کے بے رنگ نہیں ہونے دیا تھا۔ شی از نو مور۔ شہریار نے جملہ مکمل کیا۔ سینئر اسے دیکھنے لگا جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈارک کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن حاصل نہیں ہوئی۔ مشہور بزنس مین احان مرزا کو ایز اے سسپیکٹ اریسٹ کیا گیا تھا، پر کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ شہریار انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا چلا گیا اور وہ بغور شہریار کے ضبط کا جائزہ لیتے رہے جو بار بار نم ہونے والی آنکھوں کو چھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ سر آئی وانٹ سم لیوز۔ شہریار بات کے بعد التجائیہ بولا۔ کیس ابھی مکمل طور پر سالو نہیں ہوا۔ سینئر کی بات سن کر اس کا سپاٹ چہرہ اور سپاٹ ہو گیا۔ پر آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو 2 دن کی لیو اپروو کی جاتی ہے۔ شہریار شکریہ کہتا کھڑا ہوا اور سیلیوٹ کیے آفس سے باہر جانے کے لیے بڑھ گیا۔ شہریار بیٹا۔ سینئر کی آواز پر وہ رکا اور پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ قدم با قدم اس کی جانب آ رہے تھے۔ شہریار بے رنگ آنکھوں سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ عمر شہریار کے پاس آئے اور اس کو گلے لگاتے اس کا شانہ تھپکنے لگے۔ وی آر پراؤڈ آف یو مین۔ شہریار نے ضبط سے آنکھیں مینچ کر آنسو کا گولا اپنے گلے میں اتارا۔ اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ صبر؟ شہریار کے چہرے کے ساتھ آنکھیں بھی استضائیہ ہوئیں۔ وہ سینئر سے دور ہوتا تھینکس کہتا آگے بڑھ گیا۔ کس بات پر اسے صبر آنا چاہیے تھا؟ لاریب کو زہر خوند الفاظ کہنے پر، اسے تھپڑ مارنے پر، اس کو شوٹ کرتے وقت، یا پھر اس کے مر جانے پر؟ شہریار نے یونیفارم کی آستین سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ صبر اور سکون تو اسے اب مرتے دم تک نصیب نہیں ہونا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور آفس سے نکل کر پیدل ہی روڈ کے کنارے چلنے لگ گیا۔ روڈ سے گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے جو بے دھیانی میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، نہ اپنی نہ اس بات کی کہ جسے قبر میں اتارنے کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہ مر کر بھی اس کی اتنی پابند تھی کہ اپنے میجر کے اس سے قبر میں اتارنے کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے یوں چلنے کے بعد بالآخر وہ فٹ پاتھ پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ عارض شہریار کو مسلسل کال کر رہا تھا پر شہریار کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں تھا۔ سر سے اس کی بات ہو چکی تھی۔ ان کے مطابق شہریار کچھ گھنٹوں پہلے ہی آفس سے جا چکا ہے، پر مسئلہ یہ تھا کہ شہریار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شہریار کی جو غائب دماغی اس نے محسوس کی تھی وہ اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ فون پر چمکتا ملائکہ کالنگ دیکھ اس نے گاڑی روکی اور کال پک کرتا کان سے لگا گیا۔ ہاں ملائکہ بولو۔ عارض مصروف انداز میں بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ سر ڈاکٹرز کے مطابق باڈی زیادہ دیر نہیں رکھی جا سکتی۔ آگے کے کیا آرڈرز ہیں؟ ملائکہ پروفیشنل انداز میں بولی۔ میں بس شہریار کو ڈھونڈ رہا ہوں، عارض نے کہتے ساتھ اپنی پیشانی مسلی اور بے اختیار نظر اس کے سامنے اٹھی تو دھک سے رہ گیا۔ شہریار فٹ پاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایکچولی میں بڑی تیزی سے بول رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہے، اور کوئی بھی مسٹیک ہو تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجیے گا، اور میں نے پروف ریڈنگ بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ میں آ رہا ہوں، کچھ دیر ویٹ کرو، عارض نے کہتے ساتھ اچھا میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگی۔ نہیں یہی ہے، میں آ رہا ہوں، کچھ دیر ویٹ کرو، عارض نے کہتے ساتھ کال کاٹی اور گاڑی کا دروازہ کھولے شہریار کی جانب بڑھا۔ شہریار؟ عارض نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پکارا۔ شہریار نے سوجی ہوئی خالی نگاہیں اٹھائیں اور عارض کی جانب دیکھا۔ چلیں سب ویٹ کر رہے ہیں۔ عارض اس کی حالت کو مد نظر رکھتے کوئی سوال کیے بغیر اسے چلنے کا کہنے لگا۔ ہاں؟ شہریار نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ لاریب کی باڈی کو زیادہ دیر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، چلو اٹھو، اسے اس کے اصلی گھر پہنچانا ہے۔ عارض ایک بار پھر گویا ہوا۔ شہریار کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہوا۔ تمہاری قبر تو میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ شہریار کو اپنی کہی بات شدت سے یاد آئی۔
ایک دم اس کے مضبوط ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ ساکت پریشان آنکھیں لیے عارض کو دیکھے گیا، پھر چند سیکنڈ بعد کھڑا ہوا اور گاڑی کا دروازہ کھولے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عارض بھی دروازہ بند کیے گاڑی بھگا لے گیا۔ جینی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ساتھ بیٹھی جینی کی خطرناک حد تک خاموشی دیکھ کر عشا نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ منشن میں موجود تمام لوگوں کو بے حد سنجیدہ اور خاموش دیکھ کر عشا کی جان حلق میں آ چکی تھی، اور رات کو احان جس طرح اسے چھوڑ کر گیا تھا اسے بہت کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہو رہا تھا۔ جینی، عشا کے پکارنے پر جینی نے اسے دیکھا جو اپنی کالی کانسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہان کہاں ہے؟ عشا کے آنسو اب گالوں پر بہنے لگے۔ جینی نے گہرا سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کیا۔ اس سمے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ڈارک سر کی زندگی کو وہ اور باقی سب سرونٹس کیوں اسے قصوروار سمجھ کر اس کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر چکے تھے؟ جینی نے اسے اپنے قریب کیا۔ عشا اس کے شانے پر سر رکھے سسکنے لگی۔ جینی آپ بھی پلیز مجھے بتائیں ہان ٹھیک ہے نا؟ عشا کے لہجے میں احان کو کھونے کا خوف واضح تھا۔ سر ٹھیک ہے، جینی نے مختصر جواب دیا۔ پھر سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عشا سارے ملازمین کی نظریں یاد کر کے ایک بار پھر سسکی۔ جینی کوئی جواب دیے بغیر لب بھینچ گئی، پر وہ اس لڑکے کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کا فیصلہ صرف سر ہی کر سکتے تھے۔ گاڑی لاریب کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ لاریب کے گھر کے باہر کھڑی فوج کی نفری دیکھ عشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ چلیں؟ جینی نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکلنے کا کہا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عشا پریشانی سے بولی۔ جینی اس کا سوال نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ عشا مجبوراً اس کے پیچھے قدم اٹھانے پر مجبور تھی، سو خاموشی سے کانپتی ٹانگوں سے اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ صحن میں پہنچ کر تھوڑی دور کھڑے ہوتے جینی نے عشا کو آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دور جا کر اس کی نظر ماریہ بیگم پر پڑی، جو مینال بیگم کے نڈھال وجود کو سنبھالنے میں لگی تھیں۔ عشا کی نظریں اب ثنا پر پڑیں، جو بے یقینی سے سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی اس کے موت کی نہیں تھی، بے یقینی اس کے ٹاکسک گلائمر ہونے کی تھی۔ وہ کتنا ڈرتی تھی اس گینگ سے، پر اس کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا اس کی اتنی اچھی دوست ہی ٹاکسک گلائمر ہوگی۔ اب اس کی نظر احان پر پڑی، جو دیوار کے ساتھ لگ کر نظر زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ اس نے اب تک سامنے پڑے وجود کے چہرے کو نہ دیکھا تھا۔ ہان، اس کے لب بے آواز ہلے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی اس کی جانب لپکی۔ ہان اب ٹھیک ہیں؟ عشا احان کے توانا بازو سے لپٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر ماریہ بیگم نے سامنے کی جانب دیکھا۔ انہیں یقین ہی نہ آیا عشا احان کے بازو سے لگے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تو کیا احان ہی اس کا شوہر تھا؟ ماریہ بیگم محض سوچ ہی سکیں۔ ہان، آپ اب مجھے چھوڑ کر کہاں گئی تھے؟ عشا نے پھر سوال داغا، پر احان کو کچھ نہ بولتے دیکھ عشا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہان، عشا دھک سے اس کی آنسوں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر سن رہ گئی۔ اس کا نازک سا بازو احان کی آہنی گرفت میں آیا۔ یہ دیکھو تمہارے بھائی نے میری بہن کا کیا حال کیا ہے۔ احان نے دھاڑنے کے ساتھ عشا کو لاریب کی جانب دھکا دیا۔ وہ ایک دم لاریب کے بے جان وجود کے قریب جا کر زمین پر گری۔ اب اس کی نظر لاریب کے چہرے کی جانب پڑی تھی۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے کھسکی، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی قسم دے کر میرے ہاتھ پیر جکڑ گئی ہے۔ اب میں چاہ کر بھی تمہارے اس بھائی کو اور تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ احان کی سرخ ہیزل بلو آئیز سے آنسو ٹپکا۔ لاریب آپی، عشا نے نفی میں سر ہلاتے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ وہ کھڑی ہوتی احان کی جانب بھاگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ احان دھاڑا اور اپنی جانب آتی عشا کا رخ ایک بار پھر لاریب کی جانب موڑا۔ دیکھو، تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی آخری وقت میں بھی اذیت اور درد برداشت کرتی رہی۔ احان کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹپکا۔ عشا احان کے بازو کو جھٹک کر اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رونے لگی۔ ہان، لاریب آپی، عشا ہچکی بڑھتی ہوئی بولی۔ شہری بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عشا احان کی جیکٹ مٹھیوں میں دبوچے بول رہی تھی۔ دروازے سے اندر آتے شہریار اور عارض کے قدم تھمے۔ احان اور عشا کی ساری گفتگو وہ سن چکے تھے۔ شہریار نے سرد نگاہوں سے عارض کو دیکھا، کیونکہ احان کو چھوڑنے کا فیصلہ عارض کا ہی تھا۔ وہ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔
شہریار تو تب بھی ٹھٹک گیا تھا جب احان نے کہا تھا ہم نے ہر کام ایک ساتھ کیا ہے. پھر احان کا لاریب کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا، عشا کا لاریب کے بارے میں بتانے کی کوشش کرنا. شہریار نے اسپاٹ نگاہوں سے احان کو دیکھا جو عشا کا سر نرمی سے تھپکتا بھسم کر دینے والی نظروں سے شہریار کو دیکھ رہا تھا. شہریار نے اسپاٹ نظریں احان سے ہٹا کر سامنے رکھے گئے وجود کی جانب مرکوز کی. سفید کفن میں لپٹی اس کے متاع جان شہریار کی جان نکال گئی تھی. درد کی ایک زوردار لہر شہریار کے سر میں اٹھنے لگی. دماغ کی نس پھٹنے کے در پر تھی. یہ کالا رنگ آپ کو کچھ زیادہ نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہی بس کالا رنگ ہے. اس سے اپنے بہت قریب سے لاریب کی آواز آئی. اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو مضبوط کرنا چاہا، پر محض سانس لیتی زندہ لاش خود کو کیسے مضبوط کر سکتی ہے؟ سو اسی لیے شہریار بھی خود کو مضبوط نہ کر پایا. جو بات آرز کو پریشان کر رہی تھی وہ شہریار کی طویل خاموشی تھی. اب تک شہریار نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا. شہریار کے آنے کا انتظار تھا. اس کے آتے ساتھ ہی سب آگے بڑھے. ایک دم کلمہ شہادت کی آواز بلند ہونے لگی. ایک دم چھپتے ہوئے شہریار کی نظر منال بیگم پر پڑی جو بے حال ہوتی ماریہ بیگم کے گلے لگی تھی. شہریار کی بے رنگ آنکھیں کچھ اور بے رنگ ہوئیں. شہریار کو اس کے کہے گئے الفاظ بہت بھاری پڑ رہے تھے. اس نے کہا تھا وہ اسے اب کرنا بھی پڑ رہا تھا. لاریب امیر کا وجود لہد میں اتارا گیا. شہریار کا دل ڈوبنے لگا، پر آنکھیں ہنوز ساکت تھیں. سفید کپڑا اس کے چہرے سے ہٹایا تو لاریب کا زرد چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا. اس کا نیلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا. محض فرق اتنا تھا کہ ہونٹ پر لگا خون اب صاف تھا. پیشانی پر گہرا کٹ تھا، اتنا کہ گوشت نظر آ رہا تھا. موندی ہوئی بھوری آنکھیں شہریار کو تکلیف سے دوچار کرتی جا رہی تھیں. اور گال پر 4 انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے. مجھ سے نکاح کر لو میجر. لاریب کی آواز اسے اپنے ارد گرد سے آتی محسوس ہوئی. شہریار بے اختیار لڑکھڑایا. آرز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچایا. شہریار نے آرز کی جانب دیکھا، پھر یکدم ہی اپنا ہاتھ چھڑایا اور نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھتا چلا گیا. بالآخر وہ قبرستان سے باہر نکل گیا. کیس ابھی سالو نہیں ہوا تھا. جس فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے عشق کو کھو بیٹھا تھا، اب اس فرض سے وہ غافل نہیں ہو سکتا تھا. شہریار کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں. اس کا رخ منال بیگم کے گھر کے جانب تھا. تقریباً 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ منال بیگم کے گھر پر تھا. اس کو ادھر دیکھ آرمی کی ایک بھاری نفری نے سلیوٹ کیا، جس کا جواب سر اس بات میں ہلاتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا. اس کو اندر آتے دیکھ ماریہ بیگم اس کی جانب لپکی. شہریار میرا بچہ. ماریہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی. شہریار کی آنکھیں اب بھی سپاٹ تھیں. عشا کہاں ہے؟ اتنے گھنٹوں میں پہلی بار شہریار کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہوا، اور یہ جملہ بھی صرف اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ادا کیا گیا تھا. عشا. شہریار ماریہ بیگم سے دور ہوتے ہوئے دھاڑا. عشا جو کچن میں منال بیگم کے لیے پانی لینے آئی تھی. شہریار کی دھاڑ اور اپنے نام کے پکار پر کانچ کا گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹوٹتا زمین بوس ہوا. چونکہ وہ ننگے پیر تھی، کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اس کے پیر میں لگا. اس کی ایک سسکاری نکلی. ٹھہرے ہوئے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے. عشا باہر آؤ. شہریار اب پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا. تو عشا اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بنا باہر کی جانب بھاگی. آج سے پہلے اس نے شہریار کو اتنے غصے میں کبھی نہ دیکھا تھا. شہریار تو اسے پھولوں کی طرح رکھتا تھا، بلکہ وہ حمزہ سے زیادہ شہریار سے ہی اٹیچ تھی. پر آج شہریار کا یوں بولنا اسے دہلا کر رکھ گیا تھا. جی. باہر صحن میں داخل ہوتے وہ شہریار کی سرخ کالی آنکھوں کو دیکھ ہلکاتے ہوئے بولی. وہ جو طے کر کے بیٹھی تھی کبھی بھی شہریار سے بات نہیں کرے گی. شہریار کو دیکھ اسے اپنے تمام ارادے ترک کرنے پڑے. میں جو پوچھوں گا اس کا بالکل سچ جواب دو گی. شہریار کا لہجہ سپاٹ تھا. احان ہی ڈارک ہے. اس نے ہی تمہیں اغوا کیا تھا. شہریار کا لہجہ عشا کی سماعتوں سے ٹکرایا. وہ تھوک نکلتی شہریار کو دیکھنے لگی. نہیں. عشا ڈر کر نام میں سر ہلاتی نہیں بولنے لگی. اسے ڈر تھا شہریار لاریب کی طرح احان کو بھی سچائی جاننے کے بعد نہ مار دے. سچ بولو. شہریار غیظ و غضب سے بولا تو عشا کی ہچکیاں بند گئیں. کیا وہی تمہارا شوہر ہے؟ شہریار کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی. اب منال بیگم بھی کھڑی ہو گئی تھیں.
احان نے نکاح کر لیا تھا، وہ بھی ان کو بتائے بغیر۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ دروازے سے اندر آتے احان کے قدم ٹھٹ گئے، پر شہریار کا لہجہ اور عشا کا ہچکیاں بھرتے ہوئے آنسو بہانا دیکھ وہ ایک بار پھر ڈارک کی فارم میں آ چکا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو میجر؟ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ احان کے بولنے پر شہریار مڑا۔ احان سپاٹ آنکھیں لیے مخصوص مغرور چال چلتا عشا کی جانب بڑھا۔ احان نے سب کو نظر انداز کیے عشا کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ احان کے سینے میں منہ دیے زور زور سے رونے لگیں۔ شہریار نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اس کی بہن ایک مجرم کی بیوی تھی، اور یہ سب بھی شہریار کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی کے کیس کی وجہ سے ڈارک نے عشا سے نکاح کیا تھا، پر یہ تو صرف ڈارک اور اس کی بیبی گرل ہی جانتے تھے کہ ڈارک اپنی بیبی گرل سے بے انتہا عشق کرتا ہے۔ میں ہی ڈارک ہوں، ٹاکسی گلائمر یعنی لاریب کا کرائم پارٹنر، اور سائلنٹ اسٹارم گینگ کا دوسرا لیڈر میں ہی ہوں۔ احان شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا۔ فورس یکدم الرٹ ہوئی۔ اتنا کافی ہے یا تمہیں اپنے طریقے سے مار کر ثبوت دوں؟ احان کاردار لہجے میں بولتا عشا کو پریشان کر گیا۔ وہ اس کے سینے سے منہ نکالے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے یوں دیکھنے پر احان نے اس کی جانب دیکھا۔ اچانک اس کی نظر عشا کے پیر پر پڑی، جہاں سے خون نکلتا فرش کو رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ بھالو، وہ ایک دم عشا کو دیکھ ڈارک کی فارم سے باہر نکلتا ایک دم پریشانی سے بولا، اور پاس سے کرسی گھسیٹ کر عشا کو اس پر بٹھا گیا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ احان اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھے پریشانی سے بولا۔ گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ عشا ہاتھوں کی پشت سے اپنے گال رگڑ کر اپنے اصلی معصومیت سے بولی۔ گلاس کیسے ٹوٹ گیا؟ اور تم کچن میں کیا کرنے گئی تھی؟ احان اپنی جیب سے رومال نکالتا اس کے پیر سے خون صاف کرتا برہمی سے بولا۔ پیچھے حمزہ کھڑا احان مرزا بزنس ٹائکون کو یوں عشا کے پیروں کو پکڑے دیکھ کنگ رہ گیا۔ یہ مغرور شخص جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، محض ایک 18 سال کی لڑکی کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ میں پانی لینے گئی تھی ہان، عشا سون سون کرتے بولی تو احان نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ عشا منہ پھلا کر نسیں جھکا گئی۔ اب اگر تم یہاں سے ہلی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ احان عشا کو دھمکی دیے شہریار کی جانب متوجہ ہوا۔ تو میجر شہریار کہ اب تم مجھے گرفتار کرو گے؟ احان تنفر سے بولا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے ڈارک، شہریار بھی اسی انداز میں بولا، اور اہلکاروں کو آگے بڑھ کر احان کو ریسٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سینئر کا اشارہ ملتے ہی آگے بڑھے۔ بہتر ہے مجھے بھی لاریب کی طرح مار دو، کیونکہ گرفتاری تو میں بھی نہیں دوں گا، احان گویا ہوا۔ احان خود کو ہمارے حوالے کر دو، شہریار سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں، احان نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اپنی پینٹ کی جانب لے جاتا گن نکال گیا۔ عشا کا دل تھک سے رہ گیا۔ ایک جانب اس کا ہان تھا تو دوسری جانب اس کے شہری بھائی تھے۔ یا تو تم لاریب کی طرح میرا بھی انکاؤنٹر کرو، یا پھر میں خود کو مار لوں گا، احان نے کہتے ساتھ گن اپنے پیشانی پر رکھی۔ عشا تڑپ کر کھڑی ہوتی احان کی جانب لپکی۔ ادھر خبردار جو میرے پاس آئی، احان دھاڑا اور پھر شہریار کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں نہیں پلیز، عشا التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ کم آن میجر، اپنی بہن کے بیوہ ہونے کی بات آئی تو سوچنے لگے۔ اب تمہارا فرض کہاں گیا؟ احان نخوست سے بولا۔ شہریار بے تاثر چہرے سمیت اپنی گن نکال کر اس کا رخ احان کی جانب کر چکا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ شہریار کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ احان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ شہریار نے گن ریلوڈ کی۔ عشا لپک کر احان کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ احان کے دائیں بائیں رکھے اسے کور کرنے لگی۔ وہ الگ بات تھی کہ عشا احان کے سینے تک بھی بامشکل پہنچ رہی تھی۔ نہیں شہری بھائی، احان برے نہیں ہیں۔ لاریب آپی بھی بری نہیں تھیں، بس صحیح کام برے طریقے سے کرتے ہیں، پلیز ان کو کچھ نہ کہیں۔ آپ نے لاریب آپی کو بھی مار دیا، ہان نے مجھے بتایا تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ عشا ہچکیاں سمیت بولتی شہریار سے ہان کی زندگی مانگنے لگی۔ عشا سائڈ پر ہٹو، شہریار سرد نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ میں نہیں ہٹوں گی، میں اپنے ہان سے دور نہیں ہٹوں گی۔ عشا بغاوت پر اتر آئی تھی۔ میں اپنے ہان کے پاس رہوں گی، آپ کو نہیں پتہ ہان نے اور آپی نے کتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ میں ہان کو آپی کی طرح، جیسے آپ نے لاریب آپی کو
اکیلا چھوڑ دیا تھا، میں ویسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عشا نفی میں سر ہلاتی بری طرح ہچکیاں لیتے بول رہی تھی۔ عشا کی بات سن کر شہریار کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے لیڈی آفیسرز کی جانب دیکھا۔ جب وہ تیزی سے آگے بڑھتی عشا کو جکڑے سائڈ پر کر گئیں۔ نہیں شریف بھائی، پلیز نہیں، میرے احان کو چھوڑ دیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہان پلیز۔ عشا شہریار کو اپنی بات سے ہٹتے نہ دیکھ احان کی جانب متوجہ ہوئی، جو اپنے سر پر گن رکھے کھڑا تھا۔ احان نے عشا کی جانب دیکھا جو ان 2 آفیسرز کی گرفت میں احان کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ محض 5 منٹ میں رو رو کر اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ کلمہ پڑھ لو، شہریار سنجیدگی سے بولا۔ عشا کا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنا دیکھ رحمان صاحب آگے بڑھنے لگے۔ حمزہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا۔ یہ شہریار کا معاملہ تھا، وہ لوگ اس معاملے میں نہیں پڑ سکتے تھے، اور ہر رشتے سے اول ملک کی محبت تھی۔ جب شہریار ملک کی محبت کو اپنی محبت پر چن سکتا تھا تو احان کا انکاؤنٹر کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ شہری بھائی، آپ کو آپ کی محبت کی قسم، میرے ہان کو مجھ سے دور نہ کریں۔ عشا تڑپ کر گویا ہوئی۔ عشا کی بات سن کر شہریار نے نم آنکھوں سے عشا کی جانب دیکھا۔ احان نے بھی اسی پل عشا کو دیکھا، جو کان سی کالی آنکھوں سے آنسو بہاتے فریاد کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل احان کا گن والا ہاتھ جو اس کی پیشانی پر تھا نیچے جاتا چلا گیا۔ بلا آخر اس نے گن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی اور نم آنکھوں سے عشا کی جانب دیکھتے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اس بات کا صاف اعلان تھا کہ احان گرفتاری دینے کو تیار ہے۔ آرمی کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور احان کے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا گئے۔ احان ہار گیا، صرف اپنے بھالو کے لیے۔ وہ اپنے بھالو کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اپنے بھالو کے سامنے اپنی جان نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، اب گرفتاری کے بعد اسے پھانسی کم سے کم اس کے بھالو کے سامنے تو نہیں ہونی تھی، سو اسی لیے احان مرزا سرنڈر کر گیا تھا۔ کاش تم بھی سرنڈر کر دیتی، شہریار نے سوچا اور گن واپس رکھ کر مڑ گیا۔ اس کا دماغ اب بالکل معاف ہونے لگا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ احان ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں سمیت آرمی میں ملبوس لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب عشا کے پاس سے گزرنے پر وہ رکا۔ احان کے رکنے پر باقی سب بھی رکے اور احان مرزا کو دیکھنے لگے۔ ہان، عشا نے کہتے ساتھ سسکی بھری، میرا بھالو۔ احان نے عشا کو خود میں بھینچا۔ عشا ضبط کھو کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میرا بچہ چپ میری جان۔ احان اس کی پیٹھ سے ہلاتا نرمی سے بولا، میری بات سنو۔ احان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ عشا کالی آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا بھالو، جتنے میرے گناہ ہیں مجھے نہیں لگتا میں زندہ بچ پاؤں گا۔ احان کا لہجہ اداسی بھرا تھا۔ میرا بھالو میرے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے گا نا؟ احان سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے جھکا اور عشا کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ ہان، اب ضرور واپس آئیں گے، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ احان کی بات پر عشا تڑپ کر بولی۔ احان مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے احان سے دوری کا سوچ کر عشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں ہی وہ انسان تھا جس نے آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کیا، اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والا میں ہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ احان نے ماریہ بیگم اور رحمان صاحب کو دیکھ کر کہا، آنٹی آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ احان اب منال بیگم کی جانب مڑ کر بولا۔ منال بیگم کی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دیکھنے لگی۔ میرا بزنس اور باقی سب اب تمہارا ہے حمزہ، اگر واپس آ گیا تو ٹھیک، اگر نہ آیا تو تم میرے بھالو کا اور میرے تمام بزنس کا اچھے سے دھیان رکھنا۔ وہ بزنس امپائر میرے باپ نے بڑی محنت سے کھڑی کی ہے، اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے۔ میں غلط کام ضرور کرتا تھا پر حرام کماتا نہیں تھا۔ میرا اور لاریب کا کام محض قانون سے ہٹ کر لوگوں کا اپنی عدالت کے تحت سزا دینا تھا۔ حمزہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سب کچھ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ شہریار بیٹھ کے ساتھ پشت ٹکائے سرد فرش پر بیٹھا تھا۔ آخر کار اتنے مہینوں کی محنت کے بعد کیس سالو ہو چکا تھا، پر اس کیس کو سلجھاتے سلجھاتے شہریار اپنے عشق کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کھو چکا تھا۔ یہ جو تماشا میرے گھر میں آپ لگا کر آئے ہیں نا، یہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ لاریب کا دھونس بھرا لہجہ یاد کر کے وہ مسکرایا۔ جانتی ہیں آپ آج کس قدر حسین لگ رہی ہیں کہ مجھ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک بھی بن پیے ہی بہکنے لگا ہے۔
شہریار کو بہت قریب سے اپنی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سر بیڈ سے ٹکا دیا۔ لریب کا چہرہ اس کی یادوں کے پردے میں لہرانے لگا۔ بریکٹ، لریب ایسے مت دیکھیں، آپ کی نظریں مجھے آپ کی جانب دیکھنے پر اکسانے لگی ہیں۔ بریکٹ، مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ لریب کی آواز محسوس کر کے شہریار نے آنکھیں اور سختی سے میچیں، جیسے وہ اس خیال سے باہر ہی نہ نکلنا چاہتا ہو۔ بریکٹ، میں اپنے قول و فعل کا پکا ہوں، پھر چاہے جو بھی ہو جائے، جو بات میں نے کہی ہوتی ہے وہ میں لازمی کرتا ہوں۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی قبر میں نہ اتارا تو میرا نام بھی شہریار رحیم نہیں۔ شہریار کے سر میں درد کی ایک زوردار ٹیس اٹھی، پر آنکھیں ہنوز ساکت تھیں۔ اب تم خود مجھے قبر میں اتارو گے، لریب کی ڈولتی سانسوں سمیت جملے اس سے سنائی دیے۔ تکلیف کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہریار کی نسوں کے سامنے کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ تم نے بہت دیر کر دی میجر۔ شہریار نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ شی از نو مور۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شہریار کو اپنی جانب میں مسلسل تکتا پا کر لریب جھنجھلا کر بولی۔ درد اب شہریار کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اتنا زیادہ درد تھا کہ اسے لگا ابھی اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ بے اختیار اپنے بال نوچنے لگا۔ آپ مجھے مس کریں گی؟ میں حق تو نہیں رکھتا، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ یہ ڈریس پہن سکتی ہیں۔ میں اس سے ڈریس نہیں پہنتی۔ میجر، کم سے کم تھوڑی دیر خوش فہمی میں تو رہنے دیتے کہ تم نے محض مجھ سے بات کرنے کے لیے، میری آواز سننے کے لیے کال کی ہے۔ تمام آوازیں شہریار کے ذہن میں ڈگمگ ہونے لگیں۔ شی از نو مور۔ شہریار کی ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر گرا، تڑپنے لگا۔ کلمہ شہادت۔ تمام آوازوں میں جنازے کے وقت کی آواز گونجنے لگی، پھر بیلچوں سے مٹی کھودنے کی آواز۔ شہریار کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ بالآخر اس کے دونوں ہاتھ ڈھلک کر فرش پر گرے اور سر بیڈ پر جا کر لگا۔ شہریار، یار دروازہ کھول۔ گھر آنے کے بعد آرس نے شہریار سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا شہریار اس وقت اکیلا رہنا چاہے گا، سو خاموشی سے ملائکہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پر اب 3 گھنٹے بعد وہ اسے کھانا کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، کیونکہ کل رات سے شہریار اور باقی سب جاگ رہے تھے۔ شہریار کے دروازہ نہ کھولنے پر اس نے ایک بار پھر ڈور ناک کیا۔ آرس، سر ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ڈپلیکیٹ کی لے کر آتی ہوں۔ ملائکہ متفکر لہجے میں بولی تو آرس سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ لیں۔ کچھ دیر بعد ملائکہ نے چابی آرس کے سامنے کی۔ آرس نے چابی پکڑ کر لوک میں لگائی اور چابی کو گھمایا۔ اگلے ہی لمحے شہریار کے کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ جو منظر ملائکہ اور آرس کے سامنے تھا، وہ ان دونوں کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ شہریار، آرس ایک دم اسے پکارتا اس کے قریب بھاگا اور اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا۔ شہریار، میری یار آنکھیں کھول۔ آرس شہریار کے گال تھپ تھپاتا بے چینی سے بولا۔ وہ اپنے بچپن کے دوست کی ایسی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ ملائکہ ایک دم آگے بڑھتی شہریار کے نبض چیک کرنے لگی۔ نبض بہت مدھم چل رہی تھی۔ آرس، انہیں اٹھائیں، بیڈ پر شفٹ کریں، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، ملائکہ کہتے ساتھ باہر بھاگی۔ جیسے تیسے کر کے آرس نے شہریار کے بھاری وجود کو بیڈ پر لٹایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو سے شہریار کی ناک سے بہا ہوا خون صاف کرنے لگا۔ اگلے 15 منٹ میں ڈاکٹر شہریار کے پاس چہرے پر بے حد فکر لیے اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ سائم، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ آرس کو اب سائم کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ یہ شوق چنچل ڈاکٹر مریضوں کو ہنسا کر ہی صحیح کر دیتا تھا، پر اب سائم کی اتنی سنجیدہ صورت آرس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ کیا اس نے خود کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھایا تھا؟ آرس پریشانی سے بولا۔ سائم نے شہریار کو ڈرپ لگائے اب سیدھا ہوا۔ سر، انہیں کچھ دیر ریسٹ دیا جائے۔ اب باہر آئیں، میرے ساتھ کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ سائم آرمی کے یونیفارم میں پروفیشنل انداز میں کہتا باہر بڑھ گیا۔ آرس نے آگے بڑھ کر شہریار کے اوپر صحیح سے کمفرٹر اور اڑھا کر خاموشی سے ملائکہ کا ہاتھ تھامے اور نکل گیا۔ اب بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ سائم کو گہری سوچ میں دیکھ آرس ایک بار پھر بولا۔ سر، شہریار کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ سائم کی سنہری آنکھیں سنجیدہ تھیں۔
आई एम अमेज्ड, इतनी विल पावर रखने वाला बंदा किसी चीज़ का इतना स्ट्रेस कैसे ले सकता है। साइम के लहजे में शहरयार के लिए इज्जत और परेशानी वाज़िया थी। अगर मैं कुछ देर और लेट होता तो सर को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। साइम की बात सुनकर अपने जान से अजीज़ दोस्त की तकलीफ़ सोचकर उसकी आंखें भर आ गईं। क्या आप जानते हैं वो किस बात का इतना स्ट्रेस ले रही हैं? साइम ने सवाल दागा। आरिस चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर सब कुछ बताता चला गया। तमाम बात सुनने के बाद अब वो बिल्कुल खामोश था। इस सारे वक्त में मलाइका जो चाय बनाकर लाई थी वो ठंडी हो चुकी थी। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि वो लारेब की डेथ के बाद ना रोई हैं और न केस की बात के अलावा कुछ नहीं बोले, उसका यही मतलब जाहिर होता है कि वो हर बात अपने अंदर दफन करते जा रही हैं। फिर माजी को सोचकर उनका माइंड ट्रिगर होता है और स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। हमें ये रोकना होगा, नहीं तो ये चीज़ सर शहरयार की जान लेने का सबब बनेगी। साइम आरिस को देखकर बोला, क्या मतलब? आरिस ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। हमें सर को एक बार खुलकर अपनी बात कहने पर मजबूर करना होगा, आप समझ रहे हैं ना? साइम ने तस्दीक चाही। हमें उन्हें रुलाना होगा। जब तक वो अपने अंदर का गुबार बाहर नहीं निकाल लेते तब तक उनकी जान खतरे में रहेगी। फिर स्ट्रेस की वजह से उन्हें कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे वो खुलकर अपनी बर्बादी का मातम मना सके। साइम कहते साथ खड़ा हुआ और मलाइका और आरिस भी खड़े हो गए। थैंक्स साइम। आरिस ने साइम से मुसाफा किया तो वो मुस्कुराया। इट्स माई ड्यूटी सर, वो आजिज़ी से कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। मलाइका उसके पीछे ही उसे बाहर छोड़ने आई। आरिस ढहने वाले अंदाज में सोफे पर बैठा। मलाइका डॉक्टर साइम को छोड़कर अंदर दाखिल हुई तो आरिस को यूं सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे देख उसके पास बैठ गई। आरिस, टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। मलाइका जानती थी कुछ भी अब ठीक नहीं हो सकता, पर वो आरिस को भी इतनी परेशानी में नहीं देख सकती थी। इंशाल्लाह, आरिस संजीदा लहजे में बोला। क्या एक कप स्ट्रॉन्ग चाय मिल सकती है? आरिस के लहजे में थकन वाज़िया थी। जी मैं अभी लाती हूँ। मलाइका सर हिलाकर किचन की जानिब बढ़ गई। मैं शहरयार के रूम में हूँ। आरिस ने उससे इत्तला की तो वह सर हिला गई। शहरयार एकदम कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने बंद की हुई आंखें मींची। अब उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें वाज़ियाँ थीं। आरिस हाथ में चाय का कप थामे शहरयार का बगौर जायज़ा लेने लगा। शहरयार की सांसें एकदम तेज़ से तेज़तर होती जा रही थीं। आरिस जानता था शहरयार ख्वाब में भी लारेब को मारने का मंजर देख रहा था। शहरयार की उखड़ती सांसें बयान कर रही थी कि लारेब उससे जुदा होना उसके लिए कितना तकलीफदेह है। लारेब उसकी बाहों में लिपटी आखिरी सांसें ले रही थी। शहरयार के हाथ पैर अब बुरी तरह कँपकँपाने लगे। शहरयार की हालत देख एक पल तो आरिस भी घबरा गया, पर डॉक्टर साइम की बात याद करते वो चाय के मग से लंबे लंबे घूंट भरने लगा। बिला आखिर लारेब का वजूद शहरयार की बाहों में साकित हो गया। लारेब शहरयार के शूट करने पर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लारेब शहरयार ने एकदम शहरयार ने एकदम बैठकर यहाँ पे सुर्ख नहीं आना था। देखा, प्रूफ रीडिंग नहीं करती और बाद में इतनी मिस्टेक्स निकलती हैं। काली आंखें जिनसे लारेब को इश्क था उनमें पानी तैरता आंखें सुर्ख कर गया। अपने हाथ पर बोझ सा महसूस करके शहरयार ने अपने हाथ की जानिब नसें दौड़ाईं। अगले ही लम्हे उसने एक झटके से ड्रिप खींचकर अपने वजूद से दूर फेंकी। तुम उठ गए? चलो अच्छा है, मलाइका से कहता हूँ यही खाना ले आए। आरिस चाय का खाली मग मेज़ पर रख के बोला। शहरयार जो आरिस की मौजूदगी से लाइलम था, आवाज़ की सिमत चेहरा मोड़े सोफे पर विराजमान आरिस को देखने लगा। चल उठ, फ्रेश हो जा। आरिस ने फिर लुकमा दिया। शहरयार की नसें सपाट हुई। आरिस अब खड़ा होता मेज़ से कप पकड़े बाहर की जानिब बढ़ने लगा। तू अभी तक यहीं बैठा है? जाओ फ्रेश होकर आओ। शहरयार को हनूज एक ही पोजीशन में बैठे देख वह नॉर्मल अंदाज में शहरयार की सपाट नसों को इग्नोर किए गोया हुआ। मलाइका, मेरे और शहरयार के लिए खाना लेकर आओ। आरिस ने उधर से ही हाँक लगाई और शहरयार की जानिब मतवज्जा हुआ। उठ जा यार, ऐसे क्या घूर रहा है? वैसे तो असूलन तो तुझे पार्टी देनी चाहिए थी।
آخر تو نے اتنا اہم کیس سالو کیا ہے۔ عارض مسکرا کر شہریار کے کندھے پر دھپ رسید کرتے بولا، یہاں سے جاؤ۔ شہریار سرد آواز میں گویا ہوا، تم مجھے یعنی اپنے لنگوٹیا یار کو کمرے سے نکال رہا ہے؟ عارض حیران ہوتا ہوا بولا، السلام علیکم سر۔ ملائکہ ٹرے میں کھانا رکھے اندر داخل ہو کر مسکرا کر بولی، سر اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ ملائکہ خوش اخلاقی سے بولی تو شہریار عارض اور ملائکہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ چل اٹھ جا، کیا بیماروں کی طرح ہی پڑا رہے گا؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عارض اس کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، مجھے نہیں کھانا۔ شہریار کا لہجہ اب بھی ہنوز سرد تھا۔ کیوں بھئی، کیوں نہیں کھانا؟ عارض میں کہہ رہا ہوں یہاں سے جا، شہریار تنی ہوئی رگوں سے بولا۔ شہریار کا برف کی مانند سرد لہجہ دیکھ ملائکہ ہل کر رہ گئی۔ چلا جاتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ منہ کس خوشی میں بنایا ہوا ہے؟ چل کھانا۔ یہاں میری دنیا اجڑ گئی اور تجھے کھانے کی پڑی ہے؟ میری لاریب مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تجھے ٹریٹ کی پڑی ہے؟ شہریار بے قابو ہوتا یکدم بیڈ سے کھڑا ہوتا دھاڑنے کے ساتھ ٹیبل کی جانب بڑھا اور ایک زوردار ہاتھ مار کر ٹرے میں رکھا کھانا زمین بوس کیا۔ ملائکہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہاری لاریب؟ عارض تمسخر اڑاتے لہجے میں بولا، نہ تمہاری نہیں تھی، وہ ایک مجرم تھی۔ عارض سکون سے صوفے پر بیٹھا غصے سے لمبے لمبے سانس بھرتے شہریار کو دیکھنے لگا۔ عارض، شہریار نے تنبیہ کرتے ہوئے ضبط سے بولا، ویسے اچھا ہی ہوا تو نے اسے مار دیا، کیسے اس نے تجھے دھوکہ دیا تھا؟ یار کیا کمال کا منظر تھا جب تو نے اسے 2 گولیاں ماری تھیں۔ عارض ہاتھ کا اشارہ کرتے بولا، بکواس بند کر۔ شہریار دھاڑا، اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک اس مجرم کا تو اس سے بھی بدتر حال ہونا چاہیے تھا۔ میرا بس چلتا تو اس گالی عورت کو تڑپا تڑپا کر مارتا۔ تو نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اتنی آسان موت کیوں دے دی؟ اس دھوکے باز نے۔ عارض ابھی کچھ کہتا جب شہریار بے قابو ہوتا اس پر جھپٹا، بکواس بند کر، تیری اتنی ہمت تو اسے گالی دے۔ شہریار در پہ در عارض پر مکوں کے وار کرنے لگا۔ ملائکہ دروازے کے ساتھ لگتی منہ پر ہاتھ رکھ کے شہریار کو دیکھنے لگی۔ ہاں میں دوں گا، اسے 1000 بار گالی دوں گا، اس نے تجھے دھوکہ دیا، تیرا استعمال کیا۔ عارض پھنکارا، اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو نے ایک ناسور کو ختم کیا ہے۔ عارض نے شہریار کو خود سے دور دھکا دیا۔ شہریار پیچھے پڑی میز سے ٹکرایا۔ ملائکہ دونوں کو گتھم گتا ہوتے ہچکیاں بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عارض کی سخت ہدایت تھی وہ بیچ میں نہیں آئے گی۔ ملائکہ کو کوئی نقصان پہنچتے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مار چکا ہے تو پھر اب یہ سوگ کس بات کا منا رہا ہے؟ اب کی بار عارض دھارا، تیرے ہی الفاظ تھے نا کہ وہ بس ایک مجرم ہے، پھر اسی مجرم کے لیے یہ سب کیوں؟ شہریار نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے۔ شہریار اتنی زور سے چلایا کہ ملائکہ ڈر کر کمرے سے باہر گئی۔ وہ بری نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی، شہریار نے کہتے ساتھ سامنے پڑا میز اٹھا کر دیوار میں مارا۔ آنسو گرتے داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ لاریب، میں دیکھ، مجھے دیکھ، میں وہ فرض شناس انسان ہوں جس نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ شہریار اب عارض کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، وہ مر گئی، میں نے اسے خود مار دیا۔ شہریار نے کہتے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ایک زوردار پنچ مارا۔ چھناکے کی آواز پر پورے کمرے میں گونجی۔ شہریار کا ہاتھ جو پہلے ہی زخمی تھا ایک بار پھر زخمی ہوا، خون بہتا فرش پر گرنے لگا۔ میں نے اسے اتنا کچھ کہا، اسے اتنی تکلیف دی۔ وہ جوان مرد اپنے دوست کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، وہ بے تحاشا روتے ہوئے بول رہا تھا۔ عارض اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں بے وفا ہوں۔ وہ کیوں بے وفائی کر گئی؟ شہریار دھاڑتا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ عارض نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے آج بریکٹ ہچکی اس کی سالگرہ تھی، اور دیکھ مجھ بے حس شخص نے اسے کیسا تحفہ دیا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیا۔ لاریب نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے نکاح کر لوں۔ شہریار سے بولنا محال تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی ملائکہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی بیٹھتی چلی گئی۔ شہریار کی باتیں سن کر ملائکہ کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں مانا، اور پتہ ہے میں نے کیا کیا؟
شہریار اس وقت بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے اس ہاتھ سے اسے تھپڑ مارا۔ شہریار کہتے ساتھ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ وہ مر گئی، میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، مجھے اس سے بھی زیادہ دردناک موت ملنی چاہیے۔ میں نے اپنے عشق کو اتنی تکلیف دی۔ شہریار سسکا اور ایک دم ہی کانچ کی جانب بڑھا۔ آرس نے لپک کر اسے تھاما۔ وہ بے جان ہوتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ لاریب، شہریار روتے ہوئے چلایا۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد اپنے دوست کے ساتھ لگا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ آرس سے شہریار کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی اذیت کی انتہا کو پہنچتا چیخنے لگا۔ وہ اتنی اذیت سے چیخا کہ باہر بیٹھی ملائکہ اور شہریار کو تھام کر بیٹھا آرس شہریار کی تکلیف محسوس کرتے کانپ کر رہ گئے۔ میری لاریب، میں نے مار دیا، میرے ہاتھوں میں وہ مر گئی۔ آرس، شہریار نے دھندلی نگاہوں سے آرس کی جانب دیکھا۔ آنسو ٹپک کر گرتے آرس کا دھندلا چہرہ صاف کر گئے۔ وہ آرس سے دور ہوا۔ میں نے اسے کہا، تمہاری قبر میں خود کھودوں گا، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی قبر میں نہ اتارا تو میرا نام بھی شہریار رحیم نہیں۔ اور میرے مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا، اب تم خود مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے۔ شہریار کہتے ساتھ اپنا سر پیٹنے لگا۔ آرس نے آگے بڑھ کر اسے پھر تھاما۔ وہ آرس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آرس نے اس بار شہریار پر گرفت مضبوط رکھی۔ بالآخر اذیت سے چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ آواز دھیمی ہو گئی۔ میں اپنی بلیک روز کو اب کہاں سے لاؤں؟ اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ شہریار بے دم ہوتا بولا۔ تو میرا اچھا دوست ہے نا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس کہیں سے مجھے میری لاریب لا دے، بس ایک بار میری لاریب لا دے۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، میں تو اس کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے اسے جھٹک دیا، بس ایک بار اسے لا دے، میں اسے خود میں چھپا لوں گا، اسے اب نہیں جھٹکوں گا، خود سے دور نہیں دھکیلوں گا۔ شہریار کی بات سن کر آرس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ پر وہ تشنا روح اب پرسکون ہونے والی نہیں تھی۔ میں نے اپنی وردی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے آرس، بہت بڑی قیمت، شہریار مدھم آواز میں بولا۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ گرم سیال آرس کے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ شہریار، آرس نے نم آواز میں نرمی سے اسے پکارا۔ شہریار ہنوز یوں ہی پڑا رہا۔ شہریار، میری بات غور سے سن، آرس پھر سے بولا، پر شہریار کی ہنوز وہی پوزیشن تھی۔ مینال آنٹی اکیلی ہیں۔ دیکھ، انہیں اس وقت تیری ضرورت ہے، انہیں اس وقت جذباتی سہارے کے ساتھ ساتھ کسی اپنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، اپنے بڑھاپے میں تمام بچوں اور شوہر کی میت دیکھی ہے۔ پلیز ان کے پاس جا، انہیں سہارا دے۔ آرس کی بات پر شہریار ایک دم سیدھا ہوا۔ میں ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں؟ میں نے ان کی بیٹی کو، ان کے سہارے کو ان سے دور کر دیا ہے۔ شہریار نے اپنا سر تھاما۔ تو لاریب سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس محبت کو نبھا، اس کی ماں کو بے آسرا نہ چھوڑ۔ آرس نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تو نے جو کیا وہ تیری ڈیوٹی تھی، تیرا فرض تھا، پر اس کی ماں کو سہارا دینا تیرا لاریب کے لیے عشق ہے۔ شہریار خاموشی سے سرخ چہرہ لیے سوجی ہوئی آنکھیں زمین پر گاڑے نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ تو سن رہا ہے نا؟ آرس نے اس کا کندھا ہلایا۔ شہریار نے محض سر اس بات میں ہلایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرتا کھڑا ہو گیا، پر یکدم کھڑا ہونے پر وہ لڑکھڑایا اور ایک اچھے دوست کی طرح آرس نے اسے ایک بار پھر تھاما۔ شہریار اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شہریار کے جانے کے بعد ملائکہ اندر داخل ہوئی۔ آرس نے ایک نظر بکھرے کمرے پر ڈالی، پھر تھوڑا پیچھے کھسکتے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ آرس نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں اپنی نم آنکھوں پر رکھیں۔ شہریار کی تکلیف آرس کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنے دائیں شانے پر ایک نرم سا لمس محسوس کر کے آرس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ ملائکہ سرخ آنکھوں روئے چہرے سے آرس کے قریب بیٹھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ آرس کے دیکھنے پر وہ اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا گئی۔ آرس نے نرمی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے اور اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ آرس، ملائکہ نے نم آواز سے آرس کو پکارا۔ جی جانے آرس۔ آرس نے ملائکہ کی کمر سہلاتے نرمی سے سوال داغا۔ آرس، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائیے گا، ملائکہ سسکی۔ ملائکہ کی بات
پر اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی عارض کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری جان، عارض نے ملائکہ کے سر پر لب رکھے اور اس کے گرد حصار اور تنگ کیا۔ ملائکہ عارض کے مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے لمبا سانس بھر کر اسے اپنے اندر اتارنے لگی۔ آج شہریار کا حال دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اپنی محبت سے دور ہونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اب وہ عارض سے کسی بھی حال میں دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عشاء نے کچھ کھایا؟ حمزہ نے ثنا سے دریافت کیا۔ منال بیگم کے گھر سے آتے وقت وہ عشاء کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے، پر عشاء کی حالت دیکھ وہ سب حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ احان کے اس سے دور گئے ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے اور اس نے رو رو کر اپنی حالت بری کر لی تھی، حتیٰ کہ اب وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایک ہی رٹ ہے، احان چاہیے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماریہ بیگم جو رحمان صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی کھڑی ہونے لگیں۔ ان کو کھڑا ہوتے دیکھ حمزہ خود کھڑا ہوا اور عشاء کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ عشاء کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ عشاء کا وجود بلینکٹ میں چھپا ہچکولے کھا رہا تھا۔ عشاء بلینکٹ میں منہ چھپائے سسکنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں عشاء کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ایشو میری بھنڈی، حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے پکارا، پر عشاء ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایشو بھائی کی بھنڈی، بھائی کی بات بھی نہیں سنے گی۔ حمزہ کے بولنے پر عشاء نے اپنا سر بلینکٹ سے باہر نکالا اور روئی روئی سرخ اور بخار کی حدت سے تپتے لال ٹماٹر جیسے چہرے سے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ بھائی، عشاء کے کہنے کی دیر تھی، حمزہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی بہن سے مل رہا تھا۔ آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔ بس میری گڑیا، روتے نہیں ہیں، حمزہ اس کا سر تھپک کر بولا تو عشاء بخار سے تپتا وجود سے حمزہ کے سینے پر سر رکھے بے آواز رونے لگی۔ بھائی، شہری بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے آپی کو مار دیا۔ عشاء نے ہچکی بھری۔ آپ کو پتہ ہے، آپی جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں میں ان سے اتنی زیادہ بدتمیزی کرتی تھی۔ عشاء کے روانی سے آنسو بہتے حمزہ کی شرٹ بھگونے لگے۔ میں ان کی بات بھی نہیں سنتی تھی۔ عشاء کو اپنا اختیار کیا گیا رویہ یاد آیا۔ وہ اتنے پیار سے بولتی تھیں، لٹل کیوٹی، ایک بار میری بات سن لو۔ عشاء اب ہچکیوں سمیت رو رہی تھی، اور میں ہمیشہ انہیں کہتی تھی، آپ میرے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں، آپ مجرم ہیں۔ ہان نے مجھے کل ہی ساری بات بتائی تھی۔ میں آپی سے سوری کرنا چاہتی تھی، پر شہری بھائی نے آپی کو مار دیا، وہ مر گئیں۔ اب میں ان سے کبھی معافی نہیں مانگ سکوں گی۔ عشاء روتے ہوئے حمزہ کو ساری بات بتا رہی تھی۔ ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، ان کی بہن۔ عشاء کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب حمزہ نے اس کے پرحدت لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ کوئی بھی بھائی کسی کی بہن کی اتنی تذلیل کی داستان نہیں سن سکتا تھا۔ یہ لاریب کا حوصلہ ہی تھا جو اتنا سب سہنے کے باوجود تنہا ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بے شک اس نے اپنی جان گنوا دی تھی، پر اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ آج کل انڈیپینڈنٹ تو ہر لڑکی ہوتی ہے، پر بہادر 1000 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بہادر لڑکی وہ ہے جو راہ چلتے لڑکوں کے چھیڑنے پر انہیں سنائے یا کسی کے چھیڑنے پر اسے تھپڑ لگا دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہادر لڑکی تو وہ ہے جو ہر طرح کے حال کو فیس کرنے کی سکت رکھتی ہو۔ حمزہ دل سے لاریب کی بہادری پر اسے داد دیتا تھا، اور اگر شہریار کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنی جگہ درست تھا۔ لاریب نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، پر غلط طریقے سے کیا تھا۔ اس سب میں نہ ہی لاریب کی کوئی غلطی تھی، نہ ہی شہریار کی غلطی تھی۔ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ ملک کا سسٹم تھا۔ اگر کسی نے 2 دلوں کو، 2 روحوں کو جدا کیا تھا تو وہ تھا ملک کا نظام۔ ایسا نظام جس میں امیر کو انصاف، دولت، عزت، ہر چیز مل جاتی ہے، پر غریب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہی مر جاتا ہے، یا یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اسے آواز اٹھاتے ہی مار دیا جاتا ہے۔ ایسا نظام جہاں ایک کیس عدالتوں میں نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جس نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا وہ یہاں کے کسی شعبے میں نظر نہیں آتا۔ جس ملک کی نوجوان نسل کے پاس اپنے ملک کے مسائل پر غور کرنے کے لیے 10 منٹ میسر نہ ہوں، آخر وہ ملک پھر پستیوں میں ہی جائے گا۔ فرقان گیلانی، واصف علی جیسے ناسور تو پھر اس ملک میں ہی پیدا ہوں گے۔ کیا ہر کوئی افیسر شہریار جتنا حوصلہ رکھتا ہوگا جو اپنی محبت کو مار کر ایمانداری کی نئی داستان رقم کرے؟
نہیں۔ کیا کوئی لڑکی لاریب امیر ہوگی جو محض 22 سال کی عمر میں سسٹم کے گندے کیڑوں کو ناکو چنے چبوا سکے؟ نہیں، کیونکہ آج کل دماغ تو سب کے پاس ہے، پر اسے صحیح طریقے سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے سوچ کر ایک گہرا سانس بھرا اور عشا کی جانب متوجہ ہوا۔ میری بھنڈی نے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ حمزہ نے پیار سے پچکارتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عشا مدھم آواز میں بولی۔ مجھے ہان کی یاد آ رہی ہے۔ ہان مجھے خود کھانا کھلاتے تھے، مجھے بس ان کے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا ہے، عشا ضدی لہجے میں بولتی حمزہ کو پریشان کر گئی۔ ایشو میری گڑیا، ایسے نہیں کہتے، چلو شاباش بھائی خود اپنی بھنڈی کو کھانا کھلائیں گے۔ حمزہ اس کی حالت مد نظر رکھتے نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، یا میں کچھ کھاؤں گی نہ میں سوؤں گی، میں بس اپنے ہان کے پاس سوؤں گی، انہی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی۔ بھائی ہان واپس کب آئیں گے؟ عشا حمزہ کے سینے سے سر اٹھائے بڑی آس سے اسے پوچھنے لگی۔ حمزہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ کریں نا، آپ ہی شہری بھائی سے کہیں ہان کو چھوڑ دیں، وہ برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ عشا کی کالی آنکھیں ایک بار پھر لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اوکے، پہلے کھانا کھاؤ پھر میڈیسن لو، پھر شہری سے بات کروں گا۔ حمزہ کے ہاتھ عشا کو کچھ کھلانے کا سرا لگ گیا تھا، وہ اب عشا کو کھانا کھلانے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عشا کو کھانا اور میڈیسن کھلا کر اسے سونے کا کہے اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا اٹھا، جب عشا نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بھائی آپ ہان کو لے آئیں گے نا؟ عشا کی آنکھوں میں اہان کو کھو دینے کا خوف واضح محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ اپنی بے بسی پر قابو پاتا جھکا اور عشا کی پیشانی پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا۔ سو جاؤ ایشو، حمزہ کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ کے جاتے ساتھ ہی عشا کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ اہان کے بغیر تو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ بھالو کا ہان اسے اپنے سونے کی ایسی عادت ڈال گیا تھا کہ عشا کو یہ نرم بستر کانٹوں کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ تو اہان کی خوشبو اور باہوں کے حصار میں استحقاق سے اس کے اوپر سونے کی عادی تھی۔ اسے کہاں اس بیڈ پر نیند آنے والی تھی؟ جب تک اب اہان واپس نہیں آتا تب تک اس کی راتیں بے سکون گزرنی تھیں، اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اہان اب عشا کی زندگی میں واپس آنا بھی تھا یا نہیں۔ شہریار صوفے پر بیٹھا ڈرائنگ روم سے کچھ فاصلے پر منال بیگم کو دعا میں ہاتھ اٹھائے ہچکیوں سے روتے دیکھ رہا تھا۔ ان کو یوں روتے دیکھ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں، پر وہ آنکھیں چھپک چھپک کر آنسو پینے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ منال بیگم کے گھر پر پڑوس کی ایک خاتون تھیں۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا اور اس کے اندر آتے کہا تھا کہ منال بیگم نماز پڑھ رہی ہیں۔ شہریار کو آتا دیکھ وہ بھی جا چکی تھیں۔ اب شہریار کچھ دیر بیٹھا منال بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ منال بیگم کچھ دیر بعد کھڑی ہوئیں اور چائے نماز طے کرتی ڈرائنگ روم کی جانب آ کر بیٹھیں۔ اب وہ اپنے سفید دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ شہریار اپنی نظریں جھکا گیا۔ نظر اٹھانے کی ہمت تو اس میں تھی ہی نہیں۔ شہریار کچھ نہ بولا تو منال بیگم بھی خاموش بیٹھی رہیں۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ شہریار اپنی نشست سے اٹھا اور منال بیگم کی جانب بڑھنے لگا۔ منال بیگم نم آنکھیں لیے شہریار کے بکھرے حلیے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شہریار ایک دم منال بیگم کے قدموں میں جا کر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا۔ کب سے ضبط کیے ہوئے آنسو فرش پر ٹوٹ کر گرے۔ میں آپ کا مجرم ہوں ماما، آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کر کے آپ کے آنگن کے آخری پھول کو توڑنے والا میں ہی ہوں۔ میری اس سب میں غلطی نہیں ہے، پر پھر بھی مجھے معاف کر دیں، شہریار آنسو بہاتے ہوئے بول رہا تھا۔ منال بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ شہریار کے ہاتھ اب بھی جڑے ہوئے تھے۔ منال بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ شہریار کے خون رشتے ہاتھوں پر رکھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا، تم نے جو کیا صحیح کیا۔ منال بیگم اس کے جڑے ہاتھ کھولتے ہوئے بولی۔ شہریار نے اب اپنی نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ منال بیگم نے شہریار کی آنکھیں دیکھیں تو تڑپ کر رہ گئیں۔ کالی آنکھیں اس قدر سوجی ہوئی تھیں کہ ان کا کھلنا مشکل تھا۔ آنکھوں کے پٹے لال ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم سوری،
میں چاہ کر بھی اپنے فرض سے بے ایمانی اور اپنے ملک سے غداری نہیں کر پایا، میں چاہ کر بھی لاریب کو نہیں بچا پایا۔ تن پر موجود خاکی وردی اور سینے پر لگے ایک چاند ستارے نے مجھے اپنا فرض چننے پر مجبور کر دیا، پر اب میرے پاس میرے فرض کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ شہریار سسکا۔ لاریب کے بعد میں ایک زندہ لاش ہوں، سانس چل رہی ہے پر دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے۔ شہریار اتنی اذیت سے بولا کہ مینال بیگم نے تڑپ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ مضبوط ماں تھی، ان کی تربیت سراہے جانے کے قابل تھی۔ بے شک وہ اپنا ہر رشتہ کھو چکی تھیں، لیکن یہ احساس ہی ان کے لیے سکون بخش تھا کہ ان کے بچے حق کا ساتھ دیتے، حق کا پرچم بلند کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایک ماں کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ اس کے بچے ایک نڈر حق پر ڈٹ جانے والے بنے۔ ان کی تربیت رنگ لائی تھی، ان کے تینوں بچے حق کی راہ میں جان کی بازی ہارے تھے۔ بے شک دنیا میں انہوں نے بہت تکالیف برداشت کی تھیں، پر اگلی دنیا میں ان کے لیے اتنا ہی اجر تھا۔ دکھ بہت زیادہ تھا لیکن وہ پرسکون تھیں، انہوں نے حقیقت تسلیم کر لی تھی۔ ان کے گھر والے اپنی اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائے تھے۔ شہریار کا تو کوئی قصور نہیں تھا، سو انہوں نے شہریار سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ شہریار نے اپنا سر مینال بیگم کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ مینال بیگم نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اب وہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ کچھ دیر بعد مینال بیگم کو کھانا کھلا کر انہیں سونے کے لیے لٹا کر شہریار نے اوپر کی جانب لاریب کے کمرے کا رخ کیا۔ لاریب کے کمرے میں جانے کی اجازت وہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ مینال بیگم کے الفاظ تھے، جیسے یہ گھر پہلے تمہارا تھا ویسے اب بھی تمہارا ہے، کہیں جانے کے لیے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار نے دروازے کے سامنے پہنچ کر نوب گھمائی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، کمرے میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بلیک اود کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر دوڑائی۔ کمرہ اب بھی نفاست سے سیٹ ہوا پڑا تھا۔ لاریب جس رات کو اس کمرے کو چھوڑ کر گئی تھی وہ اب بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ چیزیں استعمال کرنے والی اپنی تمام چیزیں چھوڑے منو مٹی تلے جا سوئی تھیں اور چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحے توبہ و استغفار کرتا رہے، اس سے قبل کہ اچانک اس کا بلاوا آئے اور اس کے گناہ بھی چونکہ تو ہی رہ جائیں۔ شہریار بے جان قدموں سے آگے بڑھا اور ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگا۔ یہ تمام چیزیں لاریب کے استعمال میں تھیں۔ اس نے بلیک اود عطر کی شیشی اٹھائی اور اس کی خوشبو سونگھنے لگا۔ لاریب کی خوشبو سے اسے عشق تھا۔ کاش میں نظریں اٹھاؤں اور تم خوشبوئیں بکھیرتی اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ شہریار مدھم آواز میں گویا ہوا۔ اگر اس کی دیوانی زندہ ہوتی تو وہ منٹ کی دیر کیے بغیر شہریار کی جانب بھاگتی، پر افسوس شہریار نے اسے تب پکارا تھا جب وہ ہر چیز سے غافل ہو کر پرسکون نیند سو چکی تھی۔ شہریار نے عطر کی ڈبی رکھی اور اس کے اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ تمام چیزوں کو وہ اپنی انگلی کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ لاریب کی خوشبو ہر ایک چیز میں رچی بسی تھی۔ شہریار نے اسٹڈی کی ڈرار کھولی۔ جب اس کی نظر لاریب کو پہنائی گئی منگنی کی انگوٹھی اور اس کے نیچے لاریب کی پرسنل ڈائری پر پڑی، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھائی، گویا وہ جان چکی تھی کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ شہریار محض سوچ ہی سکا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں یہاں ضرور آؤں گا۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاریب کی ڈائری اٹھائی۔ یہ وہی ڈائری تھی جس کو لاریب نے شہریار سے کھینچا تھا۔ یقیناً یہ لاریب کی پرسنل ڈائری تھی۔ اس نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبائی اور ڈائری کھول گیا۔ آپ جو بھی ہیں میں نہیں جانتی، پر میری یہ پرسنل ڈائری پڑھ کر آپ مجھے لازمی جان جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کے دماغ میں چلتے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ اتنے ماڈرن زمانے میں جہاں ٹیکنالوجی اپنا لوہا منوا چکی ہے، میں اب بھی ایک قدیم زمانوں کی طرح ایک ڈائری کیوں لکھ رہی ہوں؟ دیکھا جانتی تھی یہ سوال سب سے پہلے دماغ میں آئے گا۔ دراصل مجھے لکھنے سے عشق ہے، پھر چاہے وہ کوئی نظم ہو، غزل ہو یا کوئی کہانی۔ میں نے سوچا اگر کہانی ہی لکھنی ہے تو کیوں نہ اپنی ہی داستان لکھ دی جائے۔
میں ہوں تو ایک ماڈرن زمانے کی لڑکی، لیکن میرا دل 90s کا ہے۔ مجھے پرانے زمانے کی شاعری، غزلیں، رہن سہن پسند ہے۔ پہلے صفحے پر لکھی تحریر پڑھ کر شہریار نے اگلا صفحہ کھولا۔ وہ واقعی ہی ساحرہ تھی، اپنی شخصیت کے علاوہ اپنے الفاظ سے بھی سحر طاری کرنا جانتی تھی۔ مجھے پتا ہے یا تو آپ ابیحہ آپی ہوں گی یا پھر اسد بھائی، پر ڈائری ہاتھ لگنے کے بعد میری ٹانگ کھینچنے مت بیٹھ جائیے گا۔ شہریار نے پڑھتے ساتھ اگلا صفحہ کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں لاریب امیر۔ شہریار ایک ایک صفحہ پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لاریب کا یونی میں اہان سے دوستی ہونا، اس کا اور اہان کا ہر پروجیکٹ پریزنٹیشن میں ایک ساتھ ہونا، اسد، ابیحہ، مینال بیگم اور امیر صاحب کے ساتھ بتائے لمحے، وہ سب پڑھ رہا تھا۔ پھر فرقان گیلانی کا ابیحہ کا قتل کرنا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میری آپی، جن کی 15 دن بعد شادی تھی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اپنی محبت زریاب بھائی کو تنہا کر گئی ہیں۔ مجھے ابیحہ آپی کا سگریٹ سے داغا گیا درندگی اور تشدد کے نشانوں سے بھرا وجود دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابیحہ آپی نے کیسے اتنا ظلم برداشت کیا ہوگا؟ کاش میں انہیں شاپنگ کے لیے نہ لے کر جاتی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ صفحے پر سوکھے آنسوؤں کے نشان تھے۔ شہریار نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اب وہ آگے کی ساری کہانی پڑھ رہا تھا۔ فرقان گیلانی کس طرح ان کی زندگی میں آیا، کیسے اسد کی زندگی اس پر تنگ کر دی، محض اس لیے کہ وہ اپنی بہن کو ایک رات کے لیے فرقان گیلانی کو دے دے۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ لاریب کی ایک ایک تکلیف محسوس کرتا رو رہا تھا۔ فرقان گیلانی کا اسد کو قتل کروانا، لاریب کو اس کے گھر سے اٹھوانا، لاریب کا فرقان گیلانی کو مارنا، لاریب کا جیل جانا، جیل میں واصف علی کا آنا، لاریب کو پھانسی کی سزا ملنا، اہان مرزا کا لاریب کو بچانا، اسے دوسروں سے بچا کر ارحم کے گھر چھوڑ کر جانا۔ ایک ایک گزرا لمحہ پڑھتے شہریار لاریب پر بیتے حالات کا سوچ کر رو رہا تھا۔ اس کی لاریب نے کتنی تکلیفیں سہی تھیں، اور پھر شہریار نے بھی اسے بہت تکلیف دی تھی۔ میں وہ بد نصیب بیٹی ہوں جو اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ شہریار نے یہ لائن پڑھی اور سر ٹیبل پر گرا گیا۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور آگے کی تحریر پڑھنے لگا۔ آگے اہان کا اسے واپس لے کر جانا اور اس کا اور اہان کا سائلنٹ اسٹارم گینگ بنانا، سب مختصر سطروں میں تحریر تھا۔ وہ بہت عجیب شخص ہے۔ مجھ سے پوچھتا، آپ سنگل ہیں یا کمیٹڈ ہیں؟ یہ بات پڑھ کر شہریار سمجھ گیا تھا وہ اب کس کی بات کر رہی ہے، سو آگے پڑھنے لگا۔ مجھے شروع دن سے ہی اس کی عقاب سی تیز اور کالے گلاب سی کالی آنکھیں دیکھ کر شک ہو گیا تھا، اور آج میرا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ یہ ایک میجر ہے جو مجھے یعنی ٹاکسک گلائمر کو پکڑنے نکلا ہے۔ خیر میں نے بھی سوچ لیا ہے، چھپن چھپائی کا کھیل شروع کرتے ہیں۔ شہریار نے صفحہ پلٹا۔ یہ میجر اپنے آپ کو آخر سمجھتا کیا ہے؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میں گئی تو کہتا، میری آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی، اپنی ماما سے جا کر بات کرو، میرا دل کر رہا ہے میں اس کو شوٹ کر دوں، یہ میرا ماضی کچھ بھی نہیں جانتا اور میرا رشتہ لے کر آ گیا ہے۔ آج میری میجر کے ساتھ منگنی ہے اور میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماما کے مجبور کرنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریار نے اگلا صفحہ کھولا۔ یہ صحیح نہیں ہوا، سب غلط ہو گیا ہے۔ جس شخص کے ساتھ سے میں کل تک انکاری تھی، آج اس شخص کی کالی آنکھوں میں جھانک کر مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے، اور پھر اس کا اندازے تو کاتوں، وہ کیوں اتنے پیار سے مجھے بلیک روز کہتا ہے۔ اگلا صفحہ۔ میں بہت پریشان ہوں۔ جس دن اسے حقیقت کا علم ہوا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، مجھے دھوکے باز سمجھے گا۔ شہریار صفحے پر لٹتا چلا جا رہا تھا، اور صفحے پر لکھی تحریر شہریار سے شروع ہوتی اس پر ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو بہت روکا ہے، شہریار سے لاکھ بے تعلقی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، پر اس کا میری اتنی فکر کرنا مجھے بے بس کر گیا ہے۔ میرا پور شہریار کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ اگلا صفحہ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق بھی نہیں ہے۔ میجر شہریار کی ذات سے جو میں کرنے لگی ہوں
وہ محبت اور عشق سے بھی اوپر کا کوئی درجہ ہے۔ میں ڈر گئی ہوں، مجھے اپنی حالت سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ شخص رفتہ رفتہ میری روح میں بستا چلا جا رہا ہے۔ وہ قریب آتا ہے تو میری دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، دور جاتا ہے تو لگتا ہے دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ میری بے رنگ زندگی کو رنگین کرنے والا میجر شہریار ہے۔ اس شخص نے مجھے دوبارہ مسکرانا سکھا دیا ہے، پھر سے زندگی جینا سکھا دیا ہے۔ ابیحا اپی اور اسد بھائی تو میری ڈائری نہیں پڑھ سکے، پر مجھے لگتا ہے اب میری ڈائری شہریار پڑھے گا۔ میجر شہریار اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ آسمان ہے اور میں زمین ہوں۔ آسمان اور زمین بھی کیا کبھی ایک ہوئے ہیں؟ نہیں۔ سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشانوں پر شہریار کے آنسو گرے۔ پر میں اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ دل جب بھی دھڑکتا ہے ایک ہی نام لیتا ہے۔ میری ہر آتی جاتی سانس میجر شہریار کے نام کی مالا جپتی ہے۔ اگلا صفحہ۔ میجر شہریار میرا عشق ہے۔ میں میجر شہریار سے بے انتہا عشق کرتی ہوں۔ اس کی کالی آنکھیں یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ مجھ جیسی پتھر دل لڑکی کو بھی اپنے شہر میں جکڑ کر دنیا بھلا دیتی ہیں۔ میں جب بھی میجر شہریار کو دیکھتی ہوں، میرے دل سے بے اختیار دعا نکلتی ہے کہ کاش میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ شاندار شخص میرے نصیب میں لکھ دیا جائے۔ اگلا صفحہ۔ کیا قیامت برپا ہونا اسی کو کہتے ہیں؟ تو میری زندگی میں قیامت آ چکی ہے۔ طوفان تو پہلے ہی آ کر سب بہا لے گیا ہے، پر آج قیامت برپا ہو کر سب کچھ تہس نہس کر گئی ہے۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھین گئی ہے۔ میجر شہریار کو میں اپنی حقیقت سے آشنا کروا چکی ہوں۔ شہریار اپنی کڑوی باتوں کے نشر چلا کر میرے زخمی دل ایک بار پھر لہو لہان کر گیا ہے۔ جس زخمی دل پر اس نے مرہم رکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ اسے اتنے برے طریقے سے زخمی کرے گا کہ دھڑکنا ہی بند کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے عزت سے دفنایا جائے۔ محض یہ ایک جملہ میری جان نکال گیا ہے، پر جان نکلنے کا اصل مقصد تو مجھے میجر شہریار کی کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سمجھ آیا ہے۔ اس کی ساری باتیں، اس کا گلا دبانا کچھ بھی تو تکلیف دہ نہیں تھا، پر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر میری بس میں ہوتا تو میں اس وقت اپنے 1000 ٹکڑے کرتی، کیونکہ میری وجہ سے شہریار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر ہر ٹکڑے کو جوڑتی اور ایک بار پھر اپنے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دیتی، پر پھر بھی میجر شہریار کو آنسو دینے کی سزا نہ ختم ہوتی۔ شہریار نے سسکتے ہوئے اپنی مٹھی میں بند رنگ کو اپنے لبوں سے لگایا اور شدت سے رونے لگا۔ اگلا صفحہ۔ میجر شہریار کو آنسو دینے کی سزا میں نے اپنے لیے تجویز کر لی ہے۔ میں اسے خود سے اتنا بدگمان کر دوں گی کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا۔ ہاں، میں جانتی ہوں اس سے تکلیف ہوگی، وہ پل پر تڑپے گا، کیونکہ اس کی کالی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے بے انتہا محبت نظر آتی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے ان کالی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا نفرت دیکھنے کا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میجر شہریار اب میری خاطر اپنے فرض کو چھوڑ دے گا، وہ کسی بھی حد تک جا کر مجھے بچا لے گا، پر میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ اپنا فرض پورا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مجھے تو حالات نے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے، پر میجر شہریار کو میں بے ایمانی نہیں کرنے دوں گی، اور میجر شہریار کے ہاتھوں اریسٹ ہونا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا ہی میرے لیے اذیت ناک سزا ہوگی، اور اسی سزا کی میں مرتکب ہوں۔ اگلا صفحہ۔ 27 جنوری 2023۔ آج میری سالگرہ ہے، پر نہ جانے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ آج کے بعد میری زندگی کا جلتا چراغ بجھ جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میں من و مٹی تلے جا سوں گی۔ میں نے سنا تھا کہ انسان کو مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی اس بات میں کتنی سچائی ہے، پر میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی سالگرہ شہریار کے ساتھ مناؤں گی۔ کیا پتہ پھر میں اسے دیکھ نہ پاؤں، سو میجر شہریار کو بلانے کے لیے مجھے پھر دھمکی دینی پڑی۔ مجھے امید ہے وہ اپنی زندگی کے 15 منٹ مجھے اپنی لاریب سمجھ کر ضرور دے گا۔ یہ تحریر یقیناً لاریب نے شہریار کو بلانے سے پہلے لکھی تھی۔ شہریار نے نم چہرہ لیے صفحہ پلٹا۔ لاریب کا ہر لفظ شہریار کا دل نئے طریقے سے چھلنی کرتا جا رہا تھا۔ مجھے غصہ ہے، مجھے خود پر بے انتہا غصہ ہے۔
میں کیوں اپنی بات سے پھر گئی؟ میں کیوں بے اختیار ہوتی میجر شہریار کے گلے سے لگ گئی؟ کیوں اس پر اپنی محبت کا راز آشکار کر دیا؟ پورے صفحے پر لاریب کے آنسوں کے نشان تھے۔ وہ یہ تحریر لکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ تب بھی کئی جگہ سے پین کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، پر شہریار کے گلے لگ کر میرا دل کر رہا تھا کوئی معجزہ ہو جائے اور میری ساری زندگی شہریار کی باہوں میں گزر جائے۔ میں ساری زندگی یوں ہی اس کے گلے لگی اس کی خوشبو محسوس کرتی رہوں۔ پر افسوس، میری زندگی میں کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا۔ شہریار نے مجھے جھٹک دیا۔ مجھے آج بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شہریار کے گلے لگ کر بلک بلک کر روں، وہ سارے آنسو اس کے سینے پر بہا دوں جو پچھلے 5 سالوں سے میرے دل پر گر رہے ہیں۔ پر افسوس، میں خود کے لیے بھی بہت ظالم ثابت ہوئی ہوں۔ میجر شہریار سے عشق کی میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اسے ایماندار ثابت کرنے کے لیے میں اپنی ذات اور عشق کو روند چکی ہوں۔ آج تک میں نے بہت تھپڑ کھائے ہیں، پر آج کا تھپڑ مجھے تا حیات یاد رہے گا۔ اس تھپڑ کی تکلیف مجھے تا حیات محسوس ہوتی رہے گی، کیونکہ میجر شہریار کا تھپڑ میرے گال پر نہیں میری روح پر پڑا ہے۔ میں اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، پر میں نے اس کے آگے منت کی کہ مجھے اپنا نام دے دے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں سے وہ شخص میرے پاس آ جائے، بلکہ میں چاہتی ہوں مجھے پھانسی بھی وہی شخص دے۔ آخری دیدار میں شہریار کا کرنا چاہتی ہوں۔ کم سے کم مرتے ہوئے یہ آسرا تو ہوگا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے اس وقت بھی اپنے سحر میں جکڑ لیں اور میں تمام دنیا بھول کر اس کی آنکھوں میں کھو جاؤں، پھر اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا دم نکل جائے۔ میں نے خود کو سزا دی ہے، پر میں اتنی زیادہ سزا کی تو حقدار نہیں کہ وقت آخر پر بھی مجھے شہریار کی آنکھوں میں نفرت ہی دکھائی دے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میں چاہتی تھی جب کوئی میری قبر پر آئے تو وہ میرا نام لاریب امیر نہ لے، مجھے لاریب شہریار کہہ کر پکارے، پر میری درخواست رد کر دی گئی۔ اللہ جی، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں، میرے لیے تھوڑی سی گنجائش تو نکال دے۔ اس دنیا میں اگر وہ شخص میرا نہ ہو سکا تو مرنے کے بعد اسے میرا کر دے۔ زمین پہ تو نہیں، آسمان میں ہی شہریار مجھے میسر ہو جائے۔ شہریار نے صفحے پلٹے، پر اگلے صفحے خالی تھے۔ لاریب امیر کی زندگی کی یہ آخری تحریر تھی۔ شہریار نے اپنا سر ڈائری پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے روتے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ لاریب کے الفاظ یاد کر کے بلک رہا تھا۔ اچانک اس کی سسکیاں بند ہوئیں۔ اپنے قریب ایک مخصوص خوشبو محسوس کر کے وہ ایک دم چونک کر خاموش ہوا۔ اگلے ہی پل اسے اپنے سر پر ایک نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ سر اب بھی اسٹڈی ٹیبل پر دھڑا تھا۔ اسے لگا یہ سب اس کا وہم ہے۔ پھر وہی لمس بڑے پیار سے اس کے بال سے ہلانے لگا۔ اب شہریار کو لگا یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ شہریار نے یکدم سر اٹھایا، وہ دھک سے رہ گیا۔ بلیک روز؟ شہریار کے لب بے آواز ہلے۔ سامنے سفید کپڑوں میں کھڑی لاریب مدھم سا مسکرائی۔ شہریار کو لگا اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ لاریب، بلیک روز، شہریار نے کہتے ساتھ ہی باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے۔ لاریب نے ایک قدم آگے بڑھی۔ مخصوص خوشبو شہریار کے ارد گرد پھیل گئی۔ لاریب کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، وہ سفید لباس میں بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ لاریب نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ لاریب کے لمس میں نہ جانے کیا تھا، شہریار کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ لاریب نے شہریار کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سنوارا۔ شہریار نے لاریب کا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کیں۔ تم واپس آ گئی، اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ دیکھو تمہارا شہریار مر رہا ہے۔ شہریار نے بے رب جملے ادا کر کے التجا کی۔ لاریب مسکرائی۔ تم نہیں جاؤ گی نا؟ بس اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ شہریار نے یکدم کرسی سے اٹھنا چاہا، پر یہ کیا، وہ کرسی سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے لاریب کو دیکھا، وہ اب بھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لاریب، پلیز نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ تم واپس آ گئی ہو، اب میرے پاس رہو۔ شہریار نے کہتے ساتھ اپنے ہاتھ چھوڑنے چاہے، پر اس کے ہاتھ بھی ہلنے سے انکاری تھے۔ لاریب نے ایک قدم پیچھے اٹھایا۔ چہرے پر ہنوز میٹھی سی مسکراہٹ برقرار تھی۔ پھر اس نے دوسرا قدم پیچھے لیا۔ شہریار کو لگا وہ ایک بار پھر لاریب کو کھو دے گا۔ لاریب، رک جاؤ پلیز، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ شہریار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔
پر وہ اپنے وجود کو ہلانے سے قاصر رہا۔ آنسو تیزی سے اس کے گالوں کا سفر کرتے زمین بوس ہونے لگے۔ لاریب نہیں، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لاریب کو مسکرا کر مسلسل پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے دیکھ شہریار پوری قوت سے چلایا۔ اس کی حالت اس وقت یوں تھی جیسے اپنی زندگی کو خود سے دور جاتے دیکھ کوئی شخص اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے ساتھ اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارے، پر وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا ہوں۔ میں تمہارے عشق کا واسطہ، رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شہریار بے بسی سے چلایا۔ اگلے ہی لمحے لاریب کا وجود ہوا میں تحلیل ہوا۔ لاریب، شہریار نے تڑپ کر کہا۔ ایک دم وہ ٹیبل سے سر اٹھا کر چلایا۔ اگلے ہی پل وہ کرسی سے اٹھتا اس جگہ گیا جہاں کچھ دیر پہلے لاریب کھڑی تھی، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ لاریب، لاریب، وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، پر وہاں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ وہ بے دم ہوتا فرش پر بیٹھ گیا، تو جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا۔ کچھ دیر فرش پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ ایک بار پھر کھڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ تیز ہوا کے دوش پر کھڑکی کے پردے لہرا رہے تھے۔ شہریار دنگ رہ گیا۔ وہ آئی تھی، وہ شہریار کے پاس آئی تھی، مر کر بھی اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کے میجر کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ وہ محض شہریار کے آنسو پہنچنے آئی تھی۔ شہریار نے لاریب کی تصویر کو تھاما اور فرش پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے نرمی سے اپنے لب لاریب کی تصویر پر اس کی دمکتی پیشانی پر رکھے اور اسے سینے سے لگائے ایک بار پھر آنسو بہانے لگا۔ اگلے ہی پل وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور لاریب کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پورے سنسان قبرستان میں کسی کی دبی دبی سسکیاں سن کر گورکن پریشان ہوتا آگے بڑھنے لگا۔ چڑھتے دن کی مدھم روشنی میں پورا قبرستان نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص قبر کے ساتھ لپٹا زاروں قطار آنسو بہا رہا تھا۔ گورکن آگے بڑھا اور قبر کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ قبر پر لکھی تختی پر کالے رنگ سے لکھا گیا تھا، لاریب امیر احمد، 27 جنوری 2001 تا 27 جنوری 2023۔ گورکن آگے بڑھا اور قبر پر سر رکھے دونوں ہاتھ قبر کے گرد پھیلائے سسکتے ہوئے مرد کو پکارا، بیٹا۔ کسی ضعیف انسان کی آواز سن کر شہریار نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھایا۔ اٹھو، شاباش، گھر جاؤ، گورکن نرمی سے بولا۔ نہ جانے یہ شخص رات کے کس پہر سے قبرستان میں موجود تھا۔ شہریار نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اپنا سر قبر کی ہلکی گیلی مٹی پر رکھ گیا۔ بیٹا، ایسے نہیں روتے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ گورکن نے شہریار کی حالت دیکھ اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ وہ مردہ نہیں ہے، شہریار نم آنکھیں اٹھا کر غصے سے بولا۔ گورکن آگے بڑھتا شہریار کے پاس بیٹھ گیا۔ کون ہے تمہاری؟ گورکن نے نرمی سے سوال داغا، پر شہریار ہنوز خاموشی سے قبر پر سر رکھے خاموش آنسو بہا رہا تھا، پر سسکیاں اب بند ہو چکی تھیں۔ جو بھی ہے، تمہارے ایسے رونے سے اس کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ گورکن پھر نرمی سے بولا۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، شہریار بھاری آواز میں پوچھا۔ یہ تو مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس کا شہریار اتنی تکلیف میں ہے تو یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ یہ اتنی ظالم کیوں ہے؟ اس نے محض مجھے اپنے فرض سے ایمانداری کرنے کے لیے خود پر اتنا جبر کیوں کیا؟ شہریار آنسو بہاتے ہوئے بول رہا تھا۔ گورکن کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دیوانہ کیا بات کر رہا ہے، پر وہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اتنی سردی میں کوئی دیوانہ ہی محض شلوار قمیض میں ایک مرد ہو کر قبر کے ساتھ لگے سسک سکتا ہے۔ یقیناً یہ شخص بھی عشق کا مارا ہی تھا، تبھی تو اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ مجھے فرض شناس تو یہ بنا گئی، پر میرا دل، میری روح ویران کر گئی ہے۔ میں اب اسے کہاں ڈھونڈوں؟ شہریار نے قبر کے گرد بازو سختی سے حائل کیے اور قبر کی مٹی پر اپنی پیشانی ٹکا کر آنکھیں بند کیے سسکنے لگا۔ گورکن نفی میں سر ہلائے اٹھ گیا۔ عشق کا مرض لا علاج ہے، اور پھر عشق بھی وہ ہو جو لا حاصل ہو جائے، وہ تو پھر وبال جان بن جاتا ہے۔ قبر پر سر رکھے دیوانے کو بھی اب زندگی بھر سکون میسر ہونے والا نہ تھا۔ بلیک روز، میری بلیک روز، شہریار سسکا۔ وہ رویا تو بہت، لیکن مجھ سے منہ موڑ کر رویا۔ کوئی مجبوری تو ہوگی جو دل توڑ کر رویا، اور میرے سامنے کر دیے اس نے میری تصویر کے ٹکڑے۔ پتہ لگا میرے پیچھے وہ ان کو جوڑ کر رویا۔ وہ مسکرایا تھا میری میت کی خبر سن کر، لاش دیکھ کر میری وہ جان توڑ کر رویا۔ ہوا احساس جب اسے اپنی غلطی کا، قبر پر میری وہ ہاتھ جوڑ کر رویا۔
6 سال بعد ڈیڈ آ گئے۔ دروازے پر بجتی گھنٹی کی آواز سن کر 5 سالہ ہادی بیڈ سے اتر کر دمکتے چہرے کے ساتھ باہر بھاگا۔ ہادی آرام سے، چوٹ لگ جائے گی، گرنا جانا۔ ملائکہ اسے فل سپیڈ سے دروازے کی جانب بھاگتے دیکھ احتیاط سے بیڈ سے اترتی ہوئی بولی، پر ہادی کہاں اس کی بات سن رہا تھا، وہ تو فل سپیڈ میں بھاگتے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ ملائکہ جب تک پیروں میں چپڑ اڑیز کر باہر نکلی، ہادی دروازہ کھول گیا۔ ڈیڈ، ہادی نے کہتے ساتھ اپنے دونوں بازو وا کیے۔ ڈیڈ کا شہزادہ۔ آرز نے جھک کر 5 سالہ ہادی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور زور سے اوپر کی جانب اچھالا۔ ہادی کھلکھلا کر ہنسنے لگا، میرا پیارا سا بیٹا۔ آرز ہادی کے گال سے گال مس کرتا ہوا بولا تو اپنے گال پر داڑھی کی چبھن محسوس کر کے ہادی ایک بار پھر کھلکھلانے لگا۔ ملائکہ انہیں دیکھ مسکراتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بس اب دونوں باپ بیٹے کو یوں ہی لگے رہیں گے جب تک اب ملائکہ نے آ کر انہیں ٹوکنا نہیں تھا، تب تک نہ ہادی کو اپنے ہوم ورک کی فکر ہوگی اور نہ ہی آرز کو فریش ہو کر کھانا کھانے کا خیال آئے گا۔ آرز ہادی کو گود میں بٹھاتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ ہادی نان اسٹاپ بولتا اسے پورے دن کی داستان سنا رہا تھا۔ آرز کپڑے نکال دیے ہیں، فریش ہو جائیں۔ ملائکہ کی آواز پر ہادی نے اپنا منہ پھلایا۔ آرز نے اپنے لگتے جگر کو دیکھا جس کو اپنے اور اپنے ڈیڈ کے مومنٹس میں اپنی ماں کی دخل اندازی انتہائی ناگوار گزری تھی۔ تب ایک چھوٹی سی ناک پھلائے بیٹھا تھا۔ وہ جونیئر آرز لگتا تھا۔ شکل سے تو وہ آرز جیسا تھا، پر کچھ حرکتوں پر وہ اپنی ماں پر چلا گیا تھا، جیسے کہ اب ملائکہ کی طرح وہ آرز کی گود سے اٹھتا صوفے پر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ لیٹس ڈیسائڈ چیمپ وچ گیم وی شوڈ پلے ٹوڈے، آئی ایم کمنگ ان فیو منٹس۔ آرز نے ہادی کے بال بگاڑ کر کہا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ اوکے ڈیڈ، آئی ایم ویٹنگ۔ آج پھر ہم مما کو ہرائیں گے۔ اور یہ دونوں جملے وہ اتنے جوش سے بولا کہ آرز اپنا کہکہا نہ روک سکا اور کہکہا لگاتا اس کے بال بگاڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے ہادی سوچنے لگا آج اسے ڈیڈ اور اپنی ماما کے ساتھ کون سی گیم کھیلنی ہے۔ آرز کمرے میں داخل ہوا۔ ملائکہ بیڈ سے ہادی کی چیزیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ آرز قدم با قدم چلتا ملائکہ کی جانب بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ آرز کی خوشبو محسوس کر کے ملائکہ نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنا رخ موڑ کر آرز کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آرز بیڈ پر بیٹھا اور بڑے محتاط انداز میں ملائکہ کو اس کے بھرے بھرے وجود سمیت اپنے اوپر بٹھا کر اپنے سر سے آرمی یونیفارم کی کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آرز نے نرمی سے سوال کیا۔ آرز نرمی سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا بولا۔ ملائکہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا بھرا بھرا وجود اس بات کا گواہ تھا کہ ایک بار پھر وہ ماں کے درجے پر فائز ہونے والی ہے۔ کیا ہوا ہے پھر میری کیپٹن اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ مجھ سے لڑ بھی نہیں رہی؟ آرز نے مسکراہٹ ضبط کرتے لقمہ لیا۔ ملائکہ نے فی الحال اپنی طبیعت کے مد نظر آفس سے لیو لی ہوئی تھی۔ تقریباً کچھ دن بعد ہی ان کے گھر ایک ننھی پری نے آ کر ان کی چھوٹی سی دنیا کو مکمل کرنا تھا۔ آرز بھی انتہا خوش تھا اور ایک ننھی پری کا سوچ کر ملائکہ بھی بہت خوش تھی۔ آرز کے بات کرنے کی دیر تھی۔ اس نے کھا جانے والی نسوں سے آرز کو گھورا۔ مطلب کیا ہے آپ کا میجر صاحب؟ میں کیا ہر وقت آپ سے لڑتی رہتی ہوں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ملائکہ تیز آواز سے بولی۔ اس سے پہلے آرز کچھ بولتا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہادی ایک دم اندر آیا۔ ڈیڈ، میں کب سے ویٹ۔ اپنی موم کو ڈیڈ کی گود میں بیٹھے دیکھ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا۔ ملائکہ نے یکدم آرز کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی۔ آرز نے اس پر گرفت سخت کرتے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ سوری آئی سی نتھنگ، ہادی شریر مسکراہٹ سجائے بولا۔ آرز پلیز چھوڑے مجھے، ملائکہ خفت سے سرخ پڑتی دانت پیس کر گویا ہوئی۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا۔ آرز نے سکون سے اس کا سکون برباد کیا۔ ہے چیمپ، ادھر کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ بیڈ پر آ کر بیٹھو۔ دیکھو تمہاری ماما کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آج۔ ہادی اپنے ننھے سفید ہاتھ کی 2 انگلیاں سائڈ پر کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آرز کے ساتھ ہی بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے ہاتھ تو اٹھاؤ یار، پھر ہی دیکھو گے نا اپنی کیوٹ سی موم کو۔ آرز کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا اور شریر نگاہوں سے ملائکہ کو دیکھنے لگا۔ یس ڈیڈ، شی لکس لائک پانڈا۔ آرز ایک دم آگے بڑھتا ملائکہ کے گال کھینچ کر بولا۔ ملائکہ تیزی سے سرخ پڑ گئی۔
دونوں باپ بیٹے اب اسے اپنی شریر نگاہوں سے شرمانے پر مجبور کر رہے تھے، اور پھر ہادی کچھ زیادہ ہی تیز تھا اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر ملائکہ کو زچ کر کے رکھ دیتا تھا۔ جب وہ دونوں سے شریر سے مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سیکنڈ دیکھتے رہے تو ملائکہ نے اپنا سر عارض کے سینے میں چھپا دیا۔ عارض کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کمرے میں عارض کے کہکہے کے ساتھ ہادی کی کھلکھلاہٹیں بھی عروج پر تھیں۔ ڈیڈ، لک، موم از بلشنگ، ہادی ہنسی کے درمیان بولا۔ ہادی، عارض کے سینے میں منہ دیے ملائکہ نے اسے تنبیہ انداز میں پکارا تو وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ عارض نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا۔ عارض نے ایک بازو واہ کی تو ہادی اس کی بازوؤں میں آزمایا۔ عارض نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر ملائکہ کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکال کر ملائکہ کی پیشانی پر لب رکھ کے ملائکہ کو بیڈ پر بٹھاتا کھڑا ہوتا اپنے کپڑے پکڑے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر آؤ ذرا، کیا کہہ رہے تھے ڈیڈ کے سامنے؟ ملائکہ نے یکدم ہادی کو قابو کیا۔ آئی ایم بلشنگ، آپ شرارتی ہوتے جا رہے ہو۔ وہ چاہ کر بھی چھچھورا نہیں بول پائی تھی۔ ملائکہ سے گود میں لیے گدگدانے لگی۔ اچھا سوری، پکا اب تنگ نہیں کروں گا، ہادی ہنسی سے بے حال ہوتا بولا۔ ملائکہ نے اسے چھوڑا اور نرمی سے اس کا گال چومنے لگی۔ ہادی کی شرارتی رگ ایک بار پھر پھڑکی۔ میں تو کروں گا، آپ ڈیڈ کی پانڈا ہیں، ہادی شرارتی لہجے میں بولا، اور پھر اس کے سوری بولنے اور کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ عارض واش روم میں ان کی باتیں سن کر مسکرایا۔ اللہ کا جتنا شکر کیا جاتا اتنا کم تھا۔ اس کے پاس اس کی ملائکہ موجود تھی اور ہادی اور آنے والی پری نے ان کی زندگی کو حسین تر بنا دینا تھا۔ گڈ ورک، آئی اپریشیٹ یو ایجنٹ 19۔ میجر شہریار نے ایجنٹ 19 کا شانہ تھپکا۔ ایجنٹ 19 نے اپنے جبڑے بھینچے۔ یہ پہلا کیس تھا جو وہ میجر شہریار کے ساتھ اس نے کیا تھا، ورنہ میجر شہریار کا وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو سر کہنا ہی بہت مشکل تھا، پر افسوس ملک کو ڈرگ مافیا سے آزاد کروانے کے لیے اسے یہ کرنا پڑا تھا۔ میٹنگ از ڈسمسڈ، شہریار کہتے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی باقی کے آفیسرز کھڑے ہوتے میٹنگ روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اہان، شہریار نے اہان کو آواز دی۔ وہ ضبط سے آنکھیں بند کیے رک گیا۔ باقی سبھی لوگ میٹنگ روم سے باہر جا چکے تھے۔ اب میٹنگ روم میں بس 2 نفوذ ہی موجود تھے، ایک میجر شہریار اور دوسرا ایجنٹ 19، اہان مرزا اور ڈاک۔ ایک وقت میں وہ 3 زندگیاں جی رہا تھا۔ شکریہ، شہریار سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کس لیے؟ اہان اس سے بھی زیادہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اپنی خدمات اس ملک کی حفاظت کے لیے پیش کرنے کا، شہریار نرمی سے بولا۔ پہلے بھی میں اور لاریب اس ملک کی حفاظت ہی کرتے تھے، اہان نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا۔ پر پہلے طریقہ غلط تھا، شہریار کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اہان اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ فلیٹ، شہریار بولا پر پلٹا نہیں۔ میرے مینشن جا کر اپنی بہن سے ملنے جاؤ، پچھلے کچھ سالوں سے وہ تمہیں ملنے کو ترستی ہے۔ اتنے ظالم کیوں بن گئے ہو کہ خود سے جڑے ہر رشتے کو سالوں سال اپنی شکل دیکھنے کے لیے ترساتے ہو؟ باقی سب ایک جانب، پر میری بیوی کو میں تمہاری وجہ سے روتے نہیں دیکھ سکتا۔ اہان کا لہجہ ایک بار پھر سپاٹ ہوا، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں ہر حال میں اپنا فرض پورا کروں، سو میں بس اپنی ہر سانس اپنا فرض پورا کرنے میں وقف کروں گا۔ شہریار کا لہجہ درد بھرا تھا۔ تو جس کو اپنی ماں بنا کر ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود مہینوں تک ملنے نہیں جاتے، ان کا کیا؟ اہان غصے سے گویا ہوا۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ خود کو سزا دینا بند کر دو، جب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی پھر کس بات کی خود کو سزا دے رہے ہو؟ اہان چپ نہیں رہ سکا تھا، تبھی بول پڑا۔ پچھلے 6 سال سے وہ شہریار کو دیکھ رہا تھا۔ ہر خطرناک کیس جس میں جان جانے کے 100% چانسز ہوتے تھے، وہ اس کیس کو کہہ کر خود اسائن کرواتا تھا۔ فرض تو بعد کی بات تھی، وہ محض اس لیے ایسا کرتا تھا کہ اسے موت آ جائے۔ اہان شہریار کی سائیکی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ کاش وہ بھی تمہاری طرح سرنڈر کر دیتی۔ شہریار کی آواز اتنی مدھم تھی کہ اگر اہان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی نہ سن پاتا۔ آج وہ میرے ساتھ ہوتی۔ شہریار کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ اہان نے لب بھینچے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی اور حالات ہی اتنے بے رحم تھے کہ اہان اور میجر شہریار کچھ بھی نہ کر پائے تھے۔ نہ اہان اپنی دوست کی مدد کر سکا تھا، نہ ہی شہریار اپنی محبت کو بچا سکا تھا۔
پر احان نے ان 6 سالوں میں میجر شہریار کو جس اذیت سے گزرتے دیکھا تھا وہ شہریار کو معاف کر چکا تھا۔ احان کا سیکرٹ سروسز جوائن کرنا بھی تبھی ممکن ہوا تھا جب کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ایک بار پھر انڈر ورلڈ کے جرائم بھرنے لگے تھے۔ تب یہ فیصلہ طے پایا تھا کہ احان ڈارک بن کر ہی رہے گا، پر فرق اتنا ہوگا کہ اس بار اسے سیکرٹ سروسز جوائن کرنی پڑیں گی۔ پھر اپنے بھالو سے ملنے کے خیال نے احان سے یہ کام بھی کروا لیا تھا اور پچھلے 5 سالوں سے وہ خود ایجنسی کا ایجنٹ تھا۔ پر میجر شہریار کے ساتھ یہ اس کا پہلا کیس تھا۔ ایک پھانس تھی احان کے دل میں کہ کاش لاریب اتنی ضدی نہ ہوتی۔ وہ بھی سرنڈر کر دیتی تو میجر شہریار کو اس کا انکاؤنٹر نہ کرنا پڑتا اور آج وہ ان سب کے درمیان ہوتی۔ پر احان اور شہریار کو کون سمجھاتا؟ لاریب نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی ضد کی، اپنی زبان کی بھی پکی تھی۔ شہریار گھر چلو، منال آنٹی یاد کرتی ہیں، احان نرمی سے بولا۔ کل آؤں گا، شہریار نے کہا اور بنا کچھ سنے باہر نکلتا چلا گیا۔ احان ایک طویل سانس خارج کرتا باہر بڑھ گیا۔ اب اس کا ارادہ اپنے بھالو اور اپنی جان کے پاس جانے کا تھا۔ احان مینشن کے اندر داخل ہوتے ہی اپنا رخ منال بیگم کے کمرے کی جانب کر گیا۔ منال بیگم کو سوتے دیکھ وہ احتیاط سے ان کے آرام کا خیال کیے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ پر پھینکا اور عیشا کی جانب بڑھا، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی رو رو کر ہلکان ہوتی عنایا کو گود میں ڈالے خود بھی زور زور سے رونے میں مصروف تھیں۔ وہ دونوں رو رو کر اپنا سفید رنگ سرخ کر چکی تھیں۔ احان نے لپک کر عنایا کو عیشا کی گود سے لیا۔ عنایا کو احان کی گود میں لیتے ہی عیشا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رونے لگی۔ احان عنایا کے ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگائے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ نازک جان اب ہچکیاں بھر رہی تھی پر رونا بند کر چکی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد احان نے اپنی کچھ ماہ کی بیٹی کو بڑے احتیاط سے اپنے سامنے کیا تو وہ ہیزل بلو آئیز بند کیے سو گئی تھی۔ احان نے اسے کسی پھول کی طرح تھاما ہوا تھا۔ ایک تو وہ اتنی ہلکی، چھوٹی اور نازک سی تھی کہ احان کو لگتا تھا اس کا ہاتھ لگانا ہی اس نازک سے پھول کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ پر مسئلہ یہ تھا وہ جب ضد پر آ جاتی تھی تو احان کے علاوہ کسی کے چپ کروانے پر وہ چپ نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ عیشا بھی اسے چپ کروانے سے قاصر رہتی تھی۔ احان نے بڑے احتیاط سے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا اور عنایا کو بڑے آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ سنگدل مرد جو باہر کی دنیا میں ڈارک کے نام سے جانا جاتا تھا اپنی بیوی بچی پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ احان نے عنایا کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے دونوں لال پھولے ہوئے گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ عنایا قسمت آئی۔ احان یکدم پیچھے ہوا اور اپنی ٹائی اتار کر بیڈ پر رکھی اور عیشا کی جانب متوجہ ہوا جو اب بھی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے رونے میں مصروف تھی۔ احان جھکا اور ایک جھٹکے سے عیشا کو کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عیشا نے اپنے دونوں بازو احان کی گردن میں حائل کیے اور اپنا سر احان کے شانے پر ٹکا گئی۔ احان صوفے پر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ عیشا اب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ بھالو، احان نرمی سے بولا، اور بس احان کا نرمی سے پکارنا تھا کہ عیشا پھر زاروں کے تار رونے لگی۔ عیشا کا نازک وجود احان کے سینے سے لگا ہچکولے کھانے لگا۔ کیا ہوا ہے میرے بھالو کو؟ احان نے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ ہان یہ بہت روتی ہے، عیشا پریشانی سے بولی۔ میں اس کو چپ کرواتی ہوں، یہ چپ بھی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں روتی ہے۔ عیشا کی بات سن کر احان مسکرانے لگا۔ وہ بھی میرے بھالو پر گئی ہے، اپنی چھوٹی سی ماما کی طرح وہ بھی رونے لگتی ہے۔ احان مسکرا کر گویا ہوا۔ عیشا نے احان کی گردن سے سر نکال کر اسے خفگی سے گھورا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دانت احان کے شانے پر گاڑے۔ سب کچھ بدل گیا تھا، پر عیشا کو جب غصہ آتا تھا اس کا احان کو کاٹنا پرماننٹ تھا۔ احان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اچھا بس میرا بچہ، منال آنٹی کو کیوں نہیں بتایا میرے بھالو نے؟ احان مسکرایا۔ وہ سو رہی تھیں۔ عیشا خفگی سے اس کی ہیزل بلو آئیز میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اب میرے بھالو کو غصہ کس بات پر ہے؟ احان مسکرا کر بولا۔ میں نے آپ کو کچھ کہا تھا۔ عیشا تھوڑی برہمی سے بولی۔ کیا کہا تھا؟ احان بالکل انجان بنا۔ ہان، عیشا غصے سے چیخی۔ میری چاکلیٹس کہاں ہیں؟ عیشا اب احان کا کولر پکڑے بالکل گنڈی والے انداز میں اس کی ہیزل بلو آئیز میں اپنی روئی روئی کالی آنکھیں گاڑے بولی۔
कोट की पॉकेट में है, अहान उसकी हरकतों से महसूस होता हुआ बोला। ईशा उठी और अहान के कोट को उठाए उसकी पॉकेट्स चेक करने लगी। अपनी मतलूबा चीज़ मिलते वो खुशी से दमकते चेहरे के साथ सोफे की जानिब भागी और फिर अहान की गोद में जाकर बैठ गई। अहान ने ईशा की पसंद का ख्याल रखते आधी फ्रीज़र उसकी पसंद की चीज़ों से भरी हुई थी, पर ईशा को अहान को फ़ोन करके चॉकलेट्स मंगवाने का शौक़ पता नहीं कहाँ से हो गया था। सो वो अहान के आने से पहले रोज़ उसे कॉल करती और अपने लिए कभी आइसक्रीम और कभी चॉकलेट्स मंगवाती। अहान तो अपने भालू की इस अदा पर फिदा था। वो बिना पेशानी पर बल डाले उसका हुक्म सर आंखों पर रखता। अगर वो किसी ज़रूरी मीटिंग में भी होता तो ईशा की कॉल आ जाती तो वो मीटिंग छोड़कर अपने भालू की कॉल पिक करता। ईशा चॉकलेट का पैकेट खोले खाने में मसरूफ़ थी जब अहान उसके चेहरे को तक रहा था, जो आज भी मासूमियत से भरपूर था। इसी मासूमियत ने डार्क को घायल कर दिया था और उसकी बेटी ने भी ये मासूमियत अपनी माँ से चुराई थी। आप खाएंगे? ईशा ने उसके आगे चॉकलेट की। अहान ने खाने के लिए मुंह खोला जब ईशा अपना हाथ पीछे खींच गई। अहान के खफकी से देखने पर ईशा का मध्यम कहकहा कमरे में गूंजा। मत भूलो मैं अब भी डार्क हूँ, सज़ा दूंगा। अहान ने एकदम उसके बाल चकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया। ईशा बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। डार्क भी हैं, पर मेरे लिए तो हान है, पर मेरे तो हान है। ईशा मुस्कुराकर बोलती। अहान का मुंह खोले चॉकलेट उसके मुंह में रख गई। अहान ने उसे मखमूर निगाहों से देखा। ईशा को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस होने लगा। अहान की कुर्बत अब भी उसकी जान लबों पर ले आती थी। उसकी कुर्बत में शिद्दत ही इतनी होती थी कि ईशा भुखला कर रह जाती थी। अहान ने अगले ही लम्हे उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका दिया। उसकी शिद्दत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद जब अहान ने उसे छोड़ा तो वो उसके सीने पर सर रखे लंबे लंबे सांस भरने लगी। अहान भी पुरस्कून होता आंखें मूंद गया। वो एक बार फिर मासे में खो गया था। अहान ने शहरियार के सीनियर की ऑफ़र कबूल कर ली थी। आज वो अपने भालू से मिलने वाला था। अपने भालू के लिए इस बात पर तैयार हो गया था कि वो सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन कर लेगा। अंडरवर्ल्ड में वो डार्क ही कहलाएगा, पर हर बुरे काम को रोकने के लिए वो आर्मी का साथ देगा। इससे 1 साल में ईशा अपना इंटर कर चुकी थी, पर अहान की याद में वो रातों को सिसकती थी। आज भी वो न जाने कब तक सिसकती रही थी, जब उसे पता ही ना चला कब उसकी आंख लग गई। भालू उसे अपने बेहद करीब सरगोशी महसूस हुई, पर वो गहरी नींद में थी। अचानक उसे अपने गाल पर वही पुरहिद्दत लम्स महसूस हुआ जो उसे बेचैन किए रखता था। फिर एकदम वो आंखें खोल गई। अहान उसके ऊपर झुका हुआ था। भालू, हान की जान। अहान ने मोहब्बत से चूर लहजे में उसे पुकारा और उसकी पेशानी चूमी। ईशा बेयकीनी सी तेज़ी से बेड पर बैठी। यूं तेज़ी से उठने पर उसका सर बुरी तरह अहान के सीने से टकराया, पर वो यकटक अहान को देख रही थी। आंसू तेज़ी से गिरते गालों पर बहने लगे। भालू, चांद की मध्यम रोशनी में भी अहान ईशा को बुरी तरह रोते देख सकता था। अब तो मैं आ गया हूँ ना, फिर क्यों रो रही हो? अहान ने उसके गाल से आंसू साफ किए। ईशा करंट खाकर उससे दूर हुई। उसका पूरे का पूरा मुंह खुल गया। हान। ईशा ने अहान के गाल पर हाथ रखा, फिर अपना हाथ हटाकर अपने हाथ को देखने लगी। अब उसकी पूरी आंखें खुल गईं। उसने उंगली बढ़ाकर अहान के गाल पर रखी। वो असली में उसके पास था। अगले ही लम्हे वो अहान के सीने लगे बुरी तरह रोने लगी। हान, आप आ गए। ये मेरा ख्वाब नहीं है। ईशा उसके सीने में घुसने की कोशिश करते बुरी तरह रोते हुए बोल रही थी। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि अहान का उससे चुप करवाना मुश्किल हो रहा था। अचानक ईशा के कमरे का दरवाज़ा खुला और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। बाकी सब अफराद दरवाजे पर खड़े हैरत से बेड पर बैठे अहान और उसके सीने लगी ज़ारों कतार रोती ईशा को देख रहे थे। ईशा को किसी की परवाह ही कहाँ थी। वो तो बस रोए चले जा रही थी। अहान ने उससे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर वो सख्ती से उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच गई। हान, मैं रोज़ आपका इंतज़ार करती थी। ईशा सिसकी। अहान खुद को रोक ना सका और झुककर उसके बालों पर लब रखे। अहान की जान, बस चुप करो। देखो, सब देख रहे हैं। इससे पहले सबके सामने मुझसे कोई गुस्ताखी सरजर्द हो जाए, अच्छे भालों की तरह मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले ही कहेंगे कितना बेशरम दामाद है। अहान उसके बालों पर लब रखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो ईशा उससे दूर होती आंसू साफ करने लगी। फिर मारिया बेगम को और बाकी सबको देख उनकी जानिब बढ़ी।
بھائی دیکھے خان آ گئے۔ عیشا کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ احان بھی اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اب میں انہیں اپنے پاس قید کر لوں گی، پہلے انہوں نے مجھے قید کیا تھا، اب حمزہ بھائی ہم ان کو قید کریں گے۔ عیشا کی بات پر سبھی مسکرا اٹھے اور احان حیرت سے اپنے بالوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی برخوردار، میری بیٹی کو ڈاک بن کر اگر رخصت کروانا ہے تو ہماری طرف سے رشتے سے انکار سمجھو، پر اگر ہماری ایشو کے خان بن کر اس کو لے کر جانا ہے تو ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں۔ رحمان صاحب ماحول کو ہلکا بنانے کے لیے بولے تو عیشا جھنپ کر ماریہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ احان اس کو دیکھ معنی خیزی سے مسکرایا۔ پھر کچھ دن بعد ہی وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں احان کے سنگ مرزا مینشن میں آئی تھی۔ شہریار بھی اس کی رخصتی میں شامل ہوا تھا، پر احان نے اسے پھر وقت دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عیشا اپنی اسٹڈی لازمی کرے۔ زندگی اپنے ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ پھر عیشا کی اسٹڈی کے بعد ہی اس کا دیا گیا وقت ختم ہوا تھا اور احان نے اسے اپنی شدتوں سے واقف کروایا تھا۔ پھر خدا نے احان جیسے پتھر دل کو موم بنانے کے لیے اس کے گھر ننھی پڑھی کو بھیجا تھا۔ اب زندگی بہت حسین ہو چکی تھی۔ حمزہ، ویسے آپ کو بھی آج ہی میٹنگ یاد آنی تھی۔ صبح کے بچوں کو کہہ کر گئے ہیں، کب سے ہم آپ کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ اب آ رہی ہیں۔ ثنا اس کو کوٹ دیتے برہم ہو رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ کہہ کر گیا تھا کہ بچوں کو تیار رکھنا اور خود بھی تیار ہو جانا، آج ڈنر باہر کریں گے، اور اب خود ہی دیر سے آیا تھا۔ حمزہ پلک جھپکے بغیر ثنا کو دیکھ رہا تھا جو لال رنگ کی ساری پہنے حمزہ کو چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ حمزہ نے ثنا کے ہاتھوں سے کوٹ لے کر صوفے پر رکھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ثنا کا خوشبو سے بھرا وجود حمزہ کے سینے سے جا ٹکرایا۔ اور تم انتظار نہیں کر رہی تھی؟ حمزہ مخمور لہجے میں بولتا اس کی لٹوں سے چھیڑا چھاڑی کرنے لگا۔ میں بھی کر رہی تھی، ثنا نظریں جھکا کر بولی۔ اتنا تیار ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بن کر اتنا تیار ہوئی ہوں؟ مجھے لگتا ہے اب تمہارا خیال ہے کہ حارم اور سبحان کی بہن کو بھی لے آیا جائے۔ حمزہ کی گفتگو سن کر ثنا لال پڑتی جا رہی تھی۔ بس اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو؟ ہٹلر نہ ہو تو کبھی تو مجھ معصوم پر رحم کیا کریں۔ ثنا نے اس سے دور ہونا چاہا۔ حمزہ نے اس کی کوشش ناکام کی اور شدت سے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ رحم ہی کرتا ہوں، تبھی فی الحال 2 پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ حمزہ آنکھ ونک کیے نہایت بے باکی سے بولا تو ثنا جھنپ کر رہ گئی۔ لیٹ ہو رہے ہیں، شرم کے بوجھ سے ثنا کی آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ حمزہ اب بھی ایسی بے باکی کے مظاہرے کرتا تھا کہ ثنا کو نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمانا پڑ جاتا تھا، اور اس کو یوں شرماتے دیکھ حمزہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اب تو واقعی ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ حمزہ نے ثنا کو چھوڑا اور کوٹ پہننے لگا۔ پر آج رات اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ کر عمل کرنا ہے۔ حمزہ مسکراہٹ دباتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ثنا نظر جھکائے شرمائی لجھائی سے اس کی سنگت میں آگے چلنے لگی۔ شہریار ابھی سب سے مل کر آ رہا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ تازہ کالے گلاب ڈیش بورڈ پر پڑے تھے۔ اس نے گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی کی اور گلاب اٹھاتا قبرستان کے گیٹ سے اندر چلا گیا۔ شہریار کی گاڑی کے رکنے کے 15 منٹ بعد ایک اور گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے آ کر رکی۔ شہریار دھیمی قدم چلتا اپنی بلیک روز کے قریب اپنی بلیک روز کے قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ لہریب امیر احمد، آگے یہ ڈیٹ ہے، خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ تختی پر لکھی گئی تحریر آج بھی ویسی تھی۔ شہریار ہولے ہولے قدم اٹھاتا قبر کے پاس جانے لگا۔ جب کسی کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ گورکن نے شہریار کو دیکھ پکارا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شہریار بولا۔ اس کے لہجے میں خوشی، سرد پن کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ الحمدللہ۔ خیریت، آج پورے 2 دن بعد آ رہے ہو؟ گورکن کے لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ پچھلے 6 سالوں سے یہ شخص بنا ناکا کیے روز فجر کے وقت قبر پر آتا تھا اور ہر روز اس کی قبر پر کالے گلاب رکھتا تھا۔ گورکن حیران تھا، جہاں لوگ قبروں پر لال گلاب کی پتیاں پھینکتے ہیں، وہیں یہ دیوانہ اس قبر پر کالے گلاب کیوں رکھتا ہے؟ پر آج تک وہ اس حقیقت کو نہ جان سکے تھے، کیونکہ شہریار جب بھی آتا تھا محض سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ قبر کے گرد بیٹھ کر قبر کو تکتا رہتا تھا، پھر کچھ گھنٹوں بعد اٹھ کر چلا جاتا تھا۔
نہ کچھ بولتا تھا نہ کچھ کہتا تھا، بس خاموشی سے قبر کو تکتا تھا۔ یہ کبھی کبھار قبر پر اپنی پیشانی ٹکا دیتا تھا۔ ضروری کام تھا، شہریار نے کہتے ساتھ قبر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ گورکن نفی میں سر ہلاتا اس دیوانے کو چھوڑے آگے بڑھ گیا۔ اور کتنی سزا دوگی؟ شہریار مدھم آواز میں گویا ہوا۔ ساتھ ساتھ وہ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اور کتنا تڑپاؤ گی؟ ایک اور سوال کیا گیا، پر سامنے ہنوز خاموشی تھی۔ اب بس کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ شہریار نے اپنی پیشانی قبر سے ٹکا دی۔ اب تو آ جاؤ لینے۔ شہریار کی آنکھ سے آنسو گرتا قبر کی مٹی میں جذب ہوا۔ ہر دن اس آس پر گزارتا ہوں کہ تم آج آ جاؤ گی لینے، پر ہر بار مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریار کی دوسری آنکھ سے بھی آنسو گرا۔ میں تھک گیا ہوں، اپنے شہریار کو سکون دے دو۔ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے میں ترس گیا ہوں۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹتے قبر پر گرنے لگے۔ ایک عرصے بعد وہ لاریب کی قبر پر پیشانی ٹکائے رو رہا تھا۔ آ جاؤ نا، شہریار نے جیسے التجا کی۔ میری اذیت ختم کر دو، شہریار نے جملہ ادا کیا، جب ایک جانی پہچانی خوشبو سے اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھائے ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ بالکل سامنے اس کی نظر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کی بلیک روز اس کے سامنے تھی، سفید لباس میں تھوڑی دور قبروں کے بیچ کھڑی ہو کر اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ قبرستان میں گولی کی ایک زوردار آواز پر درختوں پر بیٹھے پرندے اڑے۔ شہریار کو اپنی پیٹھ پر ایک گرم سلاخ گھستی محسوس ہوئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، پر آنکھیں سامنے ہی جمی ہوئی تھیں۔ لاریب اب مسکراتی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ بلیک روز، شہریار نے اٹھنا چاہا، پر تکلیف اتنی تھی کہ وہ اٹھنے سے قاصر تھا۔ ایک اور، پھر ایک اور گرم سلاخ اسے اپنی پیٹھ میں گھستی محسوس ہوئی۔ شہریار کے وجود کو یکے بعد دیگرے 2 جھٹکے لگے۔ سب ساکت ہو گیا، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ارد گرد اڑتے پرندوں کا شور کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ لاریب، شہریار کے آنسو بڑی تیزی سے بہنے لگے۔ اسے تو اپنی تکلیف کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو لاریب کو اپنے سامنے دیکھ رو رہا تھا۔ تمہیں لینے آئی ہوں میجر، میرے ساتھ چلو گے نا؟ لاریب نے مسکراتے سوال کیا۔ شہریار نے بے انتہا تکلیف محسوس کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ لاریب نے ہاتھ بڑھایا اور شہریار کا سر اپنے شانے پر رکھ دیا۔ بلیک روز، شہریار سسکا۔ اوہو، لاریب نے خفگی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کلمہ پڑھو میجر، لاریب گویا ہوئی۔ لاریب کی بات سن کر شہریار نے مدھم ہوتی سانسوں سے کلمہ پڑھا۔ وہ کھڑتی سانسوں سے لاریب کے شانے پر سر رکھے پڑا تھا۔ خون بھل بھل بہتا قبرستان کی مٹی میں جذب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لاریب، شہریار نے تکلیف سے دوہرے ہوتے اسے پکارا۔ لاریب نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے شہریار کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی۔ بے جان جسم منہ کے بل لاریب کی قبر پر گرا۔ بالآخر لاریب کی خواہش پوری ہوئی۔ ابدی زندگی میں اسے میجر شہریار عطا کر دیا گیا تھا، اور میجر شہریار کو اس کی بلیک روز مل گئی تھی۔ گورکن جو گولیوں کی آواز سن کر یہاں آیا تھا، شہریار کو قبر پر بے دم گرے دیکھنے لگا۔ اس کے جسم سے نکلتا خون لاریب کی قبر رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ دیوانہ اپنی زندگی سے آزاد ہو چکا تھا۔ شہریار کی پاکٹ میں بجتے موبائل کی آواز سن کر وہ آگے بڑھا اور موبائل کو پکڑے کان سے لگا گیا۔ اہان، جس نے شہریار کو بتانے کے لیے کال کی تھی، جس کو کل اس نے اریسٹ کیا ہے، وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ سامنے سے ملتی خبر سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ اہان، آریز، ایس کے اور باقی سب ایک بار پھر قبرستان میں کھڑے تھے۔ لاریب امیر کی قبر کے ساتھ ایک دوسری قبر کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ قبر شہریار رحیم کی تھی۔ ان دونوں کا ملن واقعی ہی دنیا میں ممکن نہ تھا۔ ان کا ملن تو مرنے کے بعد لکھ دیا گیا تھا، پھر وہ دنیا میں کیسے ایک ہو سکتے تھے؟ ہماری نظر سے اوجھل دور آسمانوں پر کئی دنیاوی ادھوری کہانیاں پایہ تکمیل ہوتی ہیں، ختم شد۔ امید ہے ریڈرز آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا۔ اس ناول کا سیزن 2 نہیں آئے گا، یہ نان سیزنل ناول ہے۔ میرا جو قلم ہے وہ لاریب اور اہان جیسی دوستی، ابیہا امیر جیسا عزم، اسد جیسی بہن کے لیے قربانی، لاریب امیر جیسی بہادری، شہریار جیسی فرض شناسی اور لاریب اور شہریار جیسے روحن کے ملن کو لکھنے سے قاصر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی۔
رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں میرے اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا، اللہ حافظ۔